नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस किताब को हमारे दिल, हमारी ज़िंदगी का करार बहार नूर बना दें, कब्र में हमारा बेहतरीन साथी, रोज़े क़यामत हमारे लिए शाफ़ी बनाएं और हमें इस दुनिया में इसके अदना खादिम के तौर पे कबूल फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान का तीसरा रुकू इंशाल्लाह हम देखेंगे। पहले रुकू में जो है वो यही बात हुई थी कि इनकी जोड़ा जोड़ा मुनासबत क्या है दोनों सूरतों की, और उसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। फिर आपको जो मैंने बताया था कि इनके अंदर कोरिलेशंस है बहुत ज़्यादा, सूरह बकरा में भी और सूरह आले इमरान में भी। कुछ मज़ामीन वहाँ पर कुछ एक अंदाज से बयान हुए हैं और वो सूरह आले इमरान में दूसरे अंदाज से बयान हुए हैं। फिर इन दोनों सूरतों का आगाज़ एक जैसा है, अलिफ लाम मीम से हो रहा है। फिर ये कि जो थोड़ा सा फ़र्क है, बात कुरान ही की बात शुरू हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जिसने हक़ के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया, जैसे कि पिछली आसमानी किताबों को भी उसी ने नाजिल फरमाया। तो ये जो कोरिलेशन है इसमें थोड़ा सा जो है वो अंदाज़े बयान फ़र्क है। सूरह बकरा के शुरू में कुरान की बात और कि इसमें कोई शक नहीं है, ला रैब फ़ी, और मुत्तकीन की सिफ़ात आ गई। और सूरह आले इमरान जो है इसका फिर पहला रुकू, इसमें इस किताब की को जो नाजिल करने वाली ज़ात है यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वो मुख्तलिफ़ सिफ़ात का ज़िक्र आया है। उसमें हमने ख़ास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त मुसव्वरी को बहुत डिटेल में देखा था, उसके बारे में बात की थी। और ये सब क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो सूरह आले इमरान है ये मेजरली नसारा के साथ नसारा के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है। और नसारा का प्रॉब्लम यानी ईसाइयत का इशू जो है वो शिर्क बन गया था। ठीक है। यहूदियत का इशू जो है वो क्या है? तकब्बुर। वो लोग हक को कबूल नहीं करना चाहते, हक की तरफ आना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते, क्योंकि इस तरह उनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी, उनको उनकी डोमिनेंसी ख़त्म हो जाएगी। वो जो इतने हज़ार सालों को उनको उनके अंदर नबूवत का और किताबत का सिलसिला था, और उसकी वजह से वो जो अपने आप को प्रिविलेज फील करते हैं अब, तो वो सारा उनका, आप कहिए कि वो महल जो है ना वो सारा ज़मीन बोस हो जाएगा अगर वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालादस्ती मान लेते हैं। तो उनका ये प्रॉब्लम था। हालांकि वैसे अल्लाह को लेकर जो है वो उनके अंदर कोई उनके जो मोनोथिस्ट बिलीव्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। एक स्मॉल सेक्ट है जो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा जो है वो करार देता था, लेकिन वो अब नॉन एग्जिस्टेंट है। ठीक है। तो इस ये उनके जो है वो जो प्रॉब्लम्स वो बहुत ज़्यादा डिटेल में सूरह बकरा में, तो बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरा एक मुकद्दमा जो है वो उनका बता दिया कि इनके ऊपर कौन कौन सी नेमतें की गई, और उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन करते आए वन आफ्टर अनदर, और उनका क्या रवैया रहा इन रिटर्न। तो इसी वजह से ये कि अब वो जो मनसब नबूवत है वो बनी इसराइल से लेकर बनी इस्माइल को दे दिया गया है। तो उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि बात ही जो है वो बनी इसराइल की हो रही थी शुरू के तकरीबन जो है वो, अगर आप कहिए कि सूरह बकरा का ऑलमोस्ट हाफ या 45% जो है वो उसके अंदर उन्हीं की जो है वो सारी बदअकीदगियाँ और उनकी बदआमालियाँ, और किस तरह अल्लाह की किताब के साथ उन्होंने मजाक किया है, खेल किया है, आयात को बदला, तहरीफ की, अपनी मर्जी के अहकामात, हराम को हलाल, हलाल को हराम, ये सब कुछ उनका रवैया और वतीरा रहा है। और इसमें जो है वो बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत की, उस पर क्यों एम्फेसिस है शुरू में? क्योंकि वही बात मैंने आपको बताया कि नसारा का प्रॉब्लम था शिर्क, और ये चूँकि नजरान का जो वफ़्द है ईसाइयों का, उनके आने के बैकग्राउंड में ये आयात उतरी हैं। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अल्लाह की कुदरत मुतलक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफ़ात हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग हमारी थी वो थी कि कुछ आयात जो है वो मुहकमात हैं और कुछ आयात जो है वो मुतशाबिहात हैं। ठीक है। मुहकमात और मुतशाबिहात पर हमने बहुत डिटेल से बात की थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप कुरान से गुजरते हैं ये हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मुतशाबिहात के का किसी को याद है? कोई बता सकता है कि क्या बताया था मैंने? कौन बताएगा? शहनीला, आरजू में से, गजाला में से, पर्णिया में से? हाँ, आप साथ, आप रेगुलर होते हैं ना मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो पता नहीं। हाँ, आपको पता है, वैसे आप भी आले इमरान की थी एक दफ़ा, याद है आई कैन में?
ویسے پتا ہے مطلب وہ اس طرح سے آپ نے ابھی کلاس میں کیا کرائی ہے وہ نہیں پتا مجھے. چلو ویسے مطلب والا مجھے بتاؤ. شادیہات صرف یوں پتا ہے نا کہ جن کو حوالہ دینے کے لیے مطلب استعمال کیا کہتے ہیں قرآن میں شامل کیا گیا، لیکن اس کو لوگ اپنے حساب سے مولڈ کر کے اور وہ کرتے ہیں. بس مجھے اتنا ہوتا ہے. ہاں اس لیے دیکھو، اس لیے سیکھنا ضروری ہے نا. افرا کو ڈانٹ پڑ گئی آج خواہ. ہاں جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں افرا، دل نہ چھوٹا کریں. وہ جن کو پڑھا رہی ہوں ان میں سے بھی دیکھیں کسی نے نہیں بتایا ہے نا. یعنی یہ وہ ہیں جو ہمارے غیب کے ساتھ جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو غیب جو ہے وہ آپ 100% کبھی بھی کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. یا کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو مشکلات قرآن ہوتی ہیں، ان کے ایک سے زیادہ مطالب نکل سکتے ہیں. اور مفسرین تفسیر کرتے ہوئے وہ سارے مطالب زیر غور رکھتے بھی ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں. لیکن حتمی اس کا کیا معنی ہے یا کیا مراد ہے وہاں پر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. تو جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے مقامات کو لے کر فتنہ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان میں سے ڈفرینٹ میننگس نکالتے ہیں. جیسے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے ان میں روح پھونکی. اب اس کو عیسائی جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اچھا چونکہ یہ روح اللہ ہیں، ان کے اندر ایک ڈیوائن پورشن ہے، اس کا مطلب ہے دیکھا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ یا تو سن آف گاڈ ہیں یا پھر یہ ہولی اسپرٹ ہے. تو وہ اب اس طرح سے مس انٹرپریٹ کرنا، تو اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں. تو بہرحال ہمیں ان کے بارے میں یہ کانسیپٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے بات کی تھی وہ دو امپورٹنٹ اس کے اندر پوائنٹس تھے. ایک تو یہ کہ حب شہوات، ہماری نفسانی خواہشات جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی محبت سے وہ ہمیں ٹیسٹ ہمارے اندر رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. عورتیں، پھر ڈھیر، اور بیٹے، اور سونے چاندی کے ڈھیر، اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا. لیکن بات کیا تھی، کیا تھی، ذالکا متاع الحیات الدنیا. یہ وہ ساری چیزیں، یہ وہ سارے ٹولز جو ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم روتے ہیں. ان کے چھن جانے پر، ان کے مل جانے پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی انعام ملا ہے، ہمیں کوئی اجر ملا ہے کسی نیکی کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی ایکچولی وہ کانسیپٹ ہے جو ٹھیک ہونا ضروری ہے. یہ صرف ٹولز ہیں دنیا کے. یہ جو اگر آپ ان ساری چیزوں کو پرماننٹ فارم میں واقعی ایک اجر کے طور پر انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے. بلکہ جب آپ یہاں پر تقوی کے ساتھ، للذین اتقوا آگے آ رہا ہے، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، پھر انہیں یہ ساری چیزیں بالکل اپنی اوریجنل فارم میں. اب تو ہم بی کاپی ہوتی ہے نا، بی کاپی سی کاپی یوز کر رہے ہیں دنیا میں جو بھی ہیں، ادھر اوریجنل فارم میں بالکل جو ان کی آپ کہہ لیجئے کہ ان کا جو بیسٹ ورژن ہے، وہ وہاں پر آپ کو ہمیشہ کے لیے نصیب ہوگا. لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ کو یہاں پر تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. اور متقین کی صفات کی بات ہوئی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کراس ریفرنس کریں اسے سورہ بقرہ میں جو شروع میں متقین کی صفات آئی ہیں، اور پھر یہاں پر بھی متقین کی صفات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس کے اور آپ کہہ لیجئے کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہاں پر کچھ اور بھی مزید بیان کی جا رہی ہیں. صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں، قنوت اختیار کرنا، اور نفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ ہم نے وہاں پر بھی دیکھی تھی. اور یہ کہ خاص طور پر سحر کے اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. پھر جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دین اسلام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اصل دین ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بتا دے پلیز کہ دین اسلام کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے. لاسٹ ٹائم بھی یہی سوال ہوا تھا. جب ہم کہتے ہیں دین اسلام تو ایک لفظ کے اندر یہ کیا دین ہے؟ اب میں پھر اپنی ادھر ادھر کی نالج سے توحید. بتاؤں. توحید. توحید ہے. پڑھنیاں سیف ڈاٹے. آفرا یہی کہنا تھا. نہیں، میں نے یہ کہنا تھا کہ ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو اللہ اینڈ اچیو پیس تھرو دیٹ. ہاں وہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھا. ہاں وہ جب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ واٹ از اسلام. ٹھیک ہے، ہوں. دین مطلب طریقہ کیا ہے؟ توحید ہے. شروع سے، اچھا. ہاں. ہمیشہ سے توحید یہ ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے، اسلام ہی رہا ہے، ہمیشہ ہی اسلام رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام ہوا ہے تو پہلے کچھ اور تھا. نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسلام ہی پریچ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسلام ہی پریچ کیا ہے 900 950 سال. صرف کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ شریعہ یعنی اس کا وہ راستہ، وہ کمپوننٹ جس کے جو عبادات سے اور ہمارے معاملات سے ڈیل کرتا ہے نا، وہ چینج ہوتا رہا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. لیکن اس کے اندر ہمارے پاس دو بڑی شریعتیں ہیں، شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت موسوی کو پھر بعد میں کینسل کر کے یا کہیں پر کچھ چینجنگز کر کے
اور ایز اے ہول بیسیکلی شریعت موسوی کو آسان کر کے جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دی گئی، اور اب جو ہے وہ تا قیامت اب شریعت یہی نافذ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی اب آپ یہ کہہ لیجیے جیسے باقی سارے انبیاء ان کا اپنا اپنا جو بھی راستہ تھا وہ اس کے تھرو اللہ کی طرف آ رہے تھے، اب کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب آپ ہی کا راستہ ہے جو کھلا رہے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے حضرت ابراہیم عبادت کرتے تھے یا جیسے حضرت نوح عبادت کرتے تھے اب ہم اگر وہ بھی اگر ہم کرتے رہیں گے تو ویلڈ ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اب ویلڈ جو ہے وہ صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کو فالو کرنے سے اب نجات کا راستہ ہے، اور دین وہی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ظلم کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اختلافات کی بنیاد ڈالی جنہیں علم دیا گیا تھا کتاب کا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ فساد کی کوئی جاہلوں کا کریٹڈ نہیں ہے۔ اگر آپ آج بھی دیکھیے تو سب سے زیادہ ہم اگر دیکھیں یہ جو تفرقہ بازی ہے وہ کریٹ کون کرتا ہے؟ کون کریٹ کرتا ہے آپ بتائیں؟ میں تب تک جب وہ تیسرا رکوع آپ کے سامنے یہاں کھولتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کون سا طبقہ ہوتا ہے جو کریٹ کرتا ہے؟ لیمین کو تو نہیں پتا علم کیا چل رہا ہے؟ والا علماء جو جانتے ہیں، علماء، ہاں، جو اسکالرس، ٹھیک ہے، جانتے کیوں؟ علم آپ کے والے۔ پاس علم ہوگا تو آپ ٹویسٹ کریں گے نا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں نے اگر یہاں پر اگر اپنی ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ کسی بھی بات کو، چونکہ مجھے پتا ہے اچھا آپ لوگوں کو علم نہیں ہے جی، تو میں اگر میں چاہوں گی کہ میں آپ کو ایک موڈیلٹی یا ایک ٹریٹمنٹ یا ایک چیز کے حق میں کروں، تو جیسے میرا دل کرے گا میں اپنے علم کو ٹویسٹ کر کے آپ کو پیش کر سکتی ہوں، آپ کو کیا پتا؟ بس یہ ہے کہ ہاں اٹ شوڈ ساؤنڈ کنونسنگ، اور وہ آپ کو بڑا اپیل کرنا چاہیے، اور آپ کہیں گے واقعی میں مونا تو بہت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یا اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اس موڈیلٹی کے اگینسٹ کروں آپ کو، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نے آپ کو کنوینس کرنا ہے آپ کو سرجری کروا لیں اور میرا اس کے اندر فائدہ ہے کیونکہ میں آپ سے لاکھوں کماؤں گی، تو میں ایسا سینیریو بنا کر آپ کو بتاؤں گی جس سے لگے گا کہ آپ اگر یہ سرجری نہیں کروائیں گے تو پتہ ہی آپ کی تو ساری زندگی جو ہے وہ اللہ رحم کرے آپ کی تو زندگی کو خطرہ ہو جائے گا، تو آئی کین ڈو دیٹ۔ تو علم ہوتا ہے تو علم کو ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے، جب علم ہی نہیں ہوگا تو اس کو ٹویسٹ تو کر ہی نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ طبقہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا انہوں نے یہ حرکتیں کی، اب ان کی مزید آگے جو ہے وہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دوبارہ سے پھر بنی اسرائیل کی مزید جو انہوں نے کیے، ویسے تو سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں سورہ آل عمران چونکہ دونوں جوڑے ہیں، تو سورہ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں جو بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آنے والی ہیں انشاءاللہ، ان میں جو ہے وہ مزید تھوڑا سا ان کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے جرائم کا ارتکاب کیا۔ یعنی اللہ نے جب دین اسلام کو فائنلائز کر دیا ہیومینٹی کے لیے، اور اس میں سے بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل فائنل ورژن ہے، تو جو لوگ ہیں ان سے پہلے کے بھی اور ان کے بعد کے بھی، انہوں نے جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات میں اختلاف کیا ہے، کیسے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا ہے، لے مین کو جو ہے وہ ایک مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں فالو کریں، تو دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں آپ ہمیں فالو کریں، ہم ٹھیک ہیں اور یہ غلط ہیں، یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ تو دین اسلام سے خارج ہیں، اس طرح کے سارے جو پرابلمس ہیں یہ بیسیکلی ہر دور کی امت مسلمہ کے پرابلم ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تو جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں یہ ہمیں پچھلی امت مسلمہ کی کیس سٹڈی دی گئی ہے، تاکہ جب یہ نبوت کا منصب آیا ہے بنی اسماعیل کی طرف، اور اب تو یہ پوری دنیا کے لیے دین اسلام جو اب ہے وہ کسی ریس کو فالو نہیں کرتا، پہلے یہ صرف بنی اسرائیل کی نسل میں چلتا تھا سلسلہ، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے ہیں تو اب یہ کسی نسل کو فالو نہیں کرتا، اب جو بھی دین اسلام میں داخل ہوا وہ اس کا حصہ ہے، اس کے لیے آپ کو کسی خاص نسل سے تعلق رکھنا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام دنیا کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چلتے ہیں انشاءاللہ، یہ جو ہمارا تیسرا رکوع ہے آیا 21 سے 30 تک سٹریچ ہوتا ہے، بعد اعوذ باللہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی آیات کا انکار دو دفعہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دو طریقوں سے، ٹھیک ہے؟ آیات وہ نشانیاں بھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر کائنات میں بھی رکھی ہیں اور ہماری اپنی ذات کے اندر بھی رکھی ہیں، اور اس کے اور اسپیسیفکلی جیسے ہم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں جو اپنی آیات اتاری ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کی آیات، یہ بھی آیات ہی ہیں نا، نشانیاں ہی تو ہیں۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ جس کو دیکھ کر ہمیں یاد آ جائے،
تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن سے نکل جاتی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو بار بار تو ہمیں وہ نشانیاں اس طرح کی آتی ہیں کہ دوبارہ سے ہمیں وہ چیز ریمائنڈر ہو جاتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ذکرہ، ریمائنڈر، ایک ایسی بات جسے آپ کو بار بار دہرانا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ سے ذہن میں نہیں بیٹھے گی، نکل جائے گی۔ تو ایسے لوگ جو نشانیوں کے اتنے بڑے ذخائر کو ان کے باہر بھی پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا زمین و آسمان کی پیدائش میں، ان کی تخلیق میں، پھر اپنی پیدائش میں دیکھو کس طرح تمہیں میں نے تخلیق کیا، اس میں بھی غور و فکر کرو، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ اور بھی اس کو کیسے ری انفورس کیا ہے؟ اپنی کتاب کی شکل میں جو ہے وہ آیات بھیجی، مزید کیسے ری انفورس کیا ہے؟ ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کر کے دکھایا جائے گا، رول ماڈلز انبیاء کی صورت میں بھیجے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسانیت کا ایک بڑا حصہ بدقسمتی سے اللہ دینا یکفرونہ پر مشتمل ہے، اور خاص طور پر یہاں پر جو کافر ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یقتلون النبیین بغیر حق کی، جنہوں نے بغیر حق کے نبیوں کو قتل کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسانی جان کو قتل کرنے کی صرف دو تین شرائط ہیں، اگر اس نے قتل کیا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، یا اگر اس نے اتنا بڑا فتنہ اور فتنہ اٹھایا ہے کہ اس کی وجہ سے فساد ہی فساد ہے روئے زمین پر، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یا اگر یہ کہ وہ آپ کے مقابلے میں میدان جنگ پر آ گیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دو تین صورتیں ہیں، اس کے علاوہ تو آپ انسانی جان کو قتل نہیں کر سکتے۔ حق بغیر حق یعنی وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی جسٹیفائڈ ریزن، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ چیٹ میں لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ میں نے آپ کو جواب ساتھ ہی بتا دیا، یہ یہودیوں کے جو جرائم تھے یہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دوبارہ سے پھر ان کو ایک آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا ان کو ریپ اپ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا حال ہے، اس قدر یہ سرکشی میں بڑھ گئے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں یہاں پر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ کیوں قتل کرتے تھے نبیوں کو؟ کیا وجہ تھی؟ کیا پرابلم تھی؟ کیا انبیاء آ کر ان سے کوئی ٹیکس لینا شروع کر دیتے تھے، یا وہ کوئی ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی سختی کرتے تھے ان کے اوپر؟ کیا بگاڑ تھا ان کے اندر جو اللہ جن... کی ہم، توحید کو پھیلاتے تھے پیغمبر، اور ظاہر ہے تو صحیح راستہ دکھاتے تھے، لیکن ان میں جو وہ پراؤڈنیس تھی تو وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے کہ ہم جو ہم، ہیں وہ سپیریئر ہیں اور یہ ہم ہم، سے الگ بات کیوں کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی نا کہ جب حضرت موسیٰ پر شریعت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے زمانے گزرتے گئے تو یہ لوگ ڈیویٹ بہت ہوتے گئے، انہوں نے اپنی ہی کتابوں کو جو ہے وہ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ تورات جو ہے وہ تو پھر ایک وقت آیا تھا کہ تورات جو ہے وہ جب یہ بیبیلونین بادشاہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا ان پر تو وہ سارے وہ لے گیا تھا تورات کے نسخے، تو بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ دوبارہ سے ریکال کر کے تورات کو لکھا گیا، جسے اب یہ تالمود کہتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر وہ بھی ہیں، تورات میں جو احکامات تھے حضرت موسیٰ کو دیے گئے، اور ان کے اپنے اسکالرس کے اقوال بھی ہیں، ان کے اپنے اسکالرس کی تشریحات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا گیا تھا؟ شریعت سے دور ہوتے ہوتے گئے تھے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، جیسے سود منع تھا، حرام تھا، سود کو الاؤ کر لیا، سبت کے دن کا جو انہوں نے مذاق بنایا وہ ہم سب کو، وہ ہمارے لیے بڑا ویل نون ہے۔ تو کیا کر ان کا بگاڑ اتنا زیادہ ہو گیا، مانتے تو اللہ ہی کو تھے، کہتے تو تھے کہ ہم تو بھئی صرف رب واحد کے ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ ہمارے نبی ہیں اور تورات ہماری کتاب ہے اور ہم تو شریعت کے فالوور ہیں، لیکن یہ تورات کو چھوڑ کر اپنے نفس کو فالو کر رہے تھے اور اتنے آگے نکل چکے تھے کہ اب اگر کوئی نبی جب آتا تھا تو وہ نبی انہیں اسی شریعت موسوی پر جب دوبارہ عمل پیرا ہونے کا ریمائنڈر دیتا تھا تو اب کیا ہوتا تھا؟ ان کے وہ جو آپ کہہ لیجئے کہ اب ان کے جو بڑے بڑے ادارے بنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جن کے سردار یہ ربائے بن کے بیٹھے ہوتے تھے، اب ان کی جو ہے وہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل کہ یہ اگر ہم یہ فرقہ بازی کو ختم کر دیں تو ان کے جو یہ بڑے بڑے ان کے یہ جو آپ کہہ لیں کہ مجاور خانے ہیں اور یہ جو ان کی گدی نشینیاں ہیں اور یہ ان کے جو چندے کی جگہ یہ سب بند ہو جائیں گی، تو وہ ان کے لیے بھی یہی پرابلم تھا، انہوں نے بھی بالکل اسی طرح جیسے آپ بالکل ایسے ریلیٹ کر لیں جیسے آج ہمارے سامنے دین اسلام ہے، ایگزیکٹلی یہی تھا ان کا بھی حال، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا تھا کہ وہ جب نبیوں کی جب وہ نبی حق کی بات کرتے تھے تو ایک عام انسان فوراً ریلیٹ کرتا تھا، کیونکہ ایک عام انسان کے لیے معاشرے میں ظلم تھا، اور نبی جب آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ظلم کا یہ نظام ختم کرو اور اللہ کا
اتارا ہوا وہ نظام جو واقعی تورات میں مینشن کیا گیا ہے اس کو واپس نافذ کرو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عام انسان ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا فوراً. اور انہیں یہ ایک کیونکہ میسج جو ہے وہ جسے فالو کریں گے وہ پاورفل سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا فالوئنگ سے ہی نا آج کل ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم کیا کہتے ہیں، میرے کتنے فالوورز ہیں، تمہارے اتنے فالوورز ہیں، یا میری تو میں تو فلاں جو پروپیگیٹ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس کو اتنے لوگ انڈورس کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا اتنے لائکس ملتے ہیں. تو انہیں جو سب سے بڑا یہ تھا کہ ہماری سوشل پاور چھن جاتی ہے. یہ جب نبی آتے ہیں یہ حق کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو فوراً جو عام انسان ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں. ہماری سوشل فالوئنگ چھن جائے گی تو ہمارا چندہ پانی تو بند ہو جائے گا نا. تو اسی لیے پھر انہیں یہ ہوتا تھا کہ اب یہ اس کا آخری ریزورٹ کے طور پہ کیا ہے کہ قتل ہی کر دو. ایک روایت کے مطابق یہ کہا گیا ہے، ایک اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک صبح میں انہوں نے 43 انبیاء کو بھی قتل کیا ہے. اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے کزن حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے. حضرت یحییٰ کو بھی وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے اس نے ماں اور بیٹی دونوں کو اپنے حرم میں اکٹھے ڈالا ہوا تھا، تو وہ بیٹی رقاصہ تھی، تو وہ اس نے بڑا کوئی اچھا رقص پیش کیا، اور اس رقص کے اینڈ پر جب اس نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی کیا انعام مانگتی ہو تم، تو اس نے کہا کہ یحییٰ کا سر، اس کا سر چاہیے تھا ہمیں. تو یہ حالات تھے ان کے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا حال ہے. پھر انہوں نے کیا کیا دوسرا اور کیا جرم کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ نبیوں کو وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دو جو کہ انصاف عدل کو قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں انسانوں کے درمیان، انسانوں میں سے. یعنی انبیاء بھی جو کہ ڈیزگنیٹڈ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک طبقہ ہوتا ہے جو انبیاء کا رائٹ ہینڈ بن جاتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جو ظلم کرنے والوں کو کال آؤٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو اور یہ واقعی حق کی بات کر رہے ہیں، اور تم لوگوں کو یہ شرم بھی نہیں آتی، بجائے اس کی کہ اپنا غلط عمل چھوڑو تم ان کے قتل کے منصوبے بناتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی قتل کرو اور اس طبقے کو بھی ختم کرو، کیونکہ نبی تو ایک ہے، اور اب یہ جو طبقہ ہے، یہ جو ان کے رائٹ ہینڈز بن گئے ہیں، یہ تو اور بھی زیادہ ہیں. تو ایک اکیلے نبی کو قتل کر بھی دیں گے تو ان کے رائٹ ہینڈز اٹھ کے بھی لوگوں کو ہم سے گمراہ کر دیں گے. لہٰذا جو بھی ظلم کا نظام ختم کر کے اور قسط کا نظام لانا چاہتا ہے، اور قسط میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈوانسڈ فارم آف عدل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے عدل کہ آپ اپنی ذات کی حد تک پریکٹس کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے عدل کہ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنا بھی سرکل ہے جسے آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، یا سسٹم میں کوئی بھی ایسا حصہ ہے جہاں پر آپ رول پلے کر سکتے ہیں عدل قائم کرنے میں، آپ وہاں پر وہ رول پلے کرتے ہیں، چاہے آپ کو اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے قسط کو قائم کرنا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یا ان ادر ورڈ آپ کہہ لیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہ صرف نبیوں کو بلکہ یہ جو اب نبیوں کے مددگار بن کے آ گئے ہیں ہمارے سر پہ اور مصیبت، ان کو بھی قتل کرو، ان کو بھی جو کہے کہ بھئی یہ تو ظلم کا نظام ہے، سب کو یہاں سے فارغ کر دو. اچھا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیکن پھر کیا ان کے لیے خوشخبری اتاری ہے؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تنزیہ انداز ہے ان کے اوپر. فَبَشِّرْهُم، خوشخبری دے دو انہیں، حالانکہ خوشخبری تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے نا. فَبَشِّرْهُم، اب انہیں خوشخبری دے دو. کیوں خوشخبری دے دو؟ کیونکہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ چکی ہے، ان کے حواس اور ہوش اور عقل بالکل 100% کام کر رہی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے، اور جانتے بوجھتے یہ حق کے خلاف جا رہے ہیں. تو اس کا کیا اور پھر یہ وہ قوم ہے جو آخرت پر بھی یقین رکھتی ہے، جنت و جہنم پر بھی یقین رکھتی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ حق کا انکار کر کے آخرت میں ہماری منزل جنت تو نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہنم کے لیے ہی اتنی محنت کر رہے ہیں نا یہاں پر. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے ان کو کہنے کا کہ پھر انہیں خوشخبری دے دیں کہ وہ جہنم جس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کو بتا دیجئے کہ ان کو ان کا وہ اجر جس کے لیے اتنا ایم کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹ پوٹنگ کر رہے ہیں، وہ ان کو مل جائے گا. عذابن علیم، المناک، علیم المناک ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں دکھ دینے والا، ٹھیک ہے، انسلٹنگ، ٹھیک ہے، ٹو ایڈ انسلٹ ٹو دا انجری جسے کہتے ہیں. درد تو ہوگی ہی، ساتھ وہ بہت ہی زیادہ ذلت آمیز عذاب ہوگا. تو اللہم لا تجعلنا منہ، اعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے اپنی پناہ میں رکھیں، آمین یا رب العالمین. بعد اعوذ باللہ، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. یہی تو وہ لوگ ہیں
جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور یہ کہ کوئی بھی ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا وہاں اس دن، کوئی انہیں اپنے اعمال دے کر ان کو ان کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن نہیں بڑھا سکتا. کیونکہ جو کچھ انہوں نے کچھ اچھا بھی اگر کیا تھا دنیا میں تو وہ ان کا سارا حبیطت جسے کہتے ہیں، کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ غصب، ان کا غصب تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ قبضے میں لے لیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا ہو گیا کہ وہ نیک مال بھی ان کے جو ہے وہ قبضے میں لے لیے گئے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے بالکل جو بھی، اگر یہ کوئی نمازیں پڑھ رہے تھے، ساتھ روزے بھی رکھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، بہت انہوں نے جو ہے وہ ٹرسٹ بھی بنائے ہوئے تھے، جو بھی تھا وہ سارے کے سارے اعمال ان کے، چونکہ ان کا اپنا جو ایک بیسک اندر آ، جو دل کی جو ایک آپ کہیے کہ سب سے امپورٹنٹ قلب کی جو پرابلم تھی اس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. انہوں نے تکبر سے منہ موڑا، سوری، انہوں نے تکبر اپنایا. اب تکبر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کسی کو حدیث یاد ہے تکبر والی؟ ہوں، پتہ ہے کسی کو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تکبر کے بارے میں آپ وعید دے رہے تھے، تو ایک شخص نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے تو یعنی اگر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اس پر اچھا محسوس کرتے ہیں، یا اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو اچھے سے برت کر ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، تو یہ کیا یہ فیلنگس بھی تکبر ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین فرمایا کیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمال ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ خود بھی خوبصورتی ہے اور وہ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو. اچھے کپڑے پہن لینا، اچھا تیار ہو جانا، اچھا دکھنا، اس طرح کی باتیں یہ پرابلم نہیں ہے، یہ تکبر یہ نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ حق سے منہ موڑنا، حق سے منہ موڑنا. ہاں، جنت میں تو نہیں جائے گا شنیلا، پر ہوگا کیا؟ وہ فیلنگ کیا ہے؟ وہ فیلنگ کیا ہے؟ یہ سوچنا کہ بس جو مجھے پتا ہے وہی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اور اب یہ کہ مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور حالانکہ اگر اس کو حق کھول کھول کر دکھایا بھی جا رہا ہے، ریفرنسز بھی دیے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنی دفعہ ہماری غلط پریکٹسز پر جب آپ کنفرنٹ کرتے ہیں کسی کو اور آپ اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا چلو بتاؤ کہاں لکھا ہے، تو آپ اس کو دکھاتے بھی ہیں اگر حوالہ، تو وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ نہیں، اس کا تو یہ مطلب نہیں تھا، ہمارے وہ جو فرقے کے عالم صاحب ہیں سب سے بڑے، وہ تو اس کی یوں تعویل کرتے ہیں تو وہ یوں ہوتی ہے، تو نہیں، وہ ایسے تو نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہے تکبر کہ میں نے حق نہیں ماننا، آپ جو مرضی کر لیں. اوپر سے آپ اچھے تیار ہوں، کپڑے پہنے، اچھی گاڑی میں بیٹھے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ یہ دنیا کی نعمتیں مجھے ملی ہیں اور بس میں ہی وہ ہوں کہ جو الٹیمیٹ ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا بن گیا ہوں، اور بس اب جو میں کہوں گا وہی ٹھیک ہے، اور اب کسی کی یہ اتنی ضرورت کہ وہ مجھے بتائے کہ صحیح اور غلط کیا ہوگا، اور یہ جو ہے وہ حق کا جو ورژن بس میں سمجھتا ہوں وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو حق کی طرف آنے کے لیے اصل میں آپ کو اپنے سارے تعصبات کو سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے، اور یہ ایک انا پر بہت بڑی زد لگاتی ہے یہ شے. جب آپ جب قرآن کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ایسے ایسے کانسیپٹ آپ کے ٹھیک ہوں گے جو آپ اپنی اتنی 30-40 سالہ زندگی میں لے کر چل رہے تھے بچپن سے، اور شروع میں انسان کو بڑا ایک دم سے پہلے آپ ڈسٹرب فیل کرتے ہو، لیکن اگر وہ دل حق کو قبول کرنے والا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ بالکل سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اس بات پر، اپنے آپ کو یہ بتا کر کہ یہ اگر میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو کہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ پہلے غلط تھی اور مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. لیکن دوسرا جو ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ اپنا منہ موڑے گا، آنکھیں پھیرے گا، اور الٹیمیٹلی وہ کہے گا بند کر دو، اس کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میری انا پر جو ہے وہ زد پہنچتی ہے. تو یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال چاہیے کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کتنے ہی نیک ہیں، ہر سال عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی عبادات کی ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو ویسے بھی کسی شے کی احتیاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی یہ عبادتیں ویلڈ ہی نہیں ہیں، اور یہ کہ اس دن ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. اول تو ویسے ہی انسان ایک دوسرے کو اس دن ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، بلکہ ماں باپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بیٹے جو ہمیں بہت پیارے تھے، آپ انہیں ہماری جگہ انہیں آگ میں ڈال دیں، تو وہاں تو یہ حالات ہوں گے. اور بالفرض کوئی انسان اگر اپنے اعمال کسی کو دینا چاہے گا بھی تو اللہ کے اذن کے بغیر تو نہ کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول ہوگی، اور نہ ہی یہ فینومینا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے اعمال کسی کو دے دے، الا یہ کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے اور اس کا حق دلوانے کے لیے اس کی پھر نیکیاں جو ہیں وہ اس کو مظلوم کو دے دی جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سیریس ایشوز ہیں جنہیں ہم اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں، جو کہ ہمیں لینا چاہیے.
ٹھیک ہے، اول تو ہمارا دھیان نیک اعمال ہی کی طرف نہیں جاتا، دوم یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اتنی غفلت کی اور اتنی ہیڈ لیس، اتنی ایبسنٹ مائنڈڈ زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس راستے چل رہے ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اعمال کہیں ہمارے وہ جو تھوڑے سے ہم نے نیک اعمال پہلے کمائے تھے ان کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے وہ کیا، ایک تو یہ کہ انبیاء کا قتل کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، فساد کریٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں کتاب اللہ کی طرف، ان کا کیا رویہ ہے، بعد اعوذ باللہ، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تو کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، ان کی طرف دیا گیا جنہیں ایک حصہ کتاب میں سے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں دیا گیا ایک حصہ، نصیبم ہم کہتے ہیں میرا نصیب، یعنی نصیب مطلب حصہ، نصیب شیئر ہے۔ ٹھیک ہے، میرا کیا شیئر ہے، اللہ نے مجھے کیا شیئر دیا ہے، تمہیں کیا شیئر دیا ہے، میرا نصیب یہ ہے، تمہارا نصیب یہ ہے، من الکتابی، کتاب میں سے۔ کون سی کتاب میں سے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم، نہیں سوچتے، کچھ بھی نہیں سوچتے؟ یہاں پر کون سی کتاب ہے جس کا ایک حصہ انہیں دیا گیا؟ بات تو بنی اسرائیلی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے میں ہی سوچوں پھر۔ الکتاب یہاں پر دو طریقے سے مفسرین نے انٹرپریٹ کیا ہے، ایک تو یہ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ لوح محفوظ میں ہی جو ہے وہ ایکچولی سارا جو کتاب کا حصہ ہے وہ وہیں پر لکھا ہوا ہے، اور اسی میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ورژن بھیجتے رہے، پہلے تورات، پھر انجیل، اس سے پہلے زبور، پھر جو ہے وہ قرآن۔ تو الکتاب مطلب کہ لوح محفوظ، تو لوح محفوظ میں سے انہیں جو تورات دی گئی ہے، بیسیکلی وہ جو ساری کتاب ہے اس کا ایک حصہ انہیں دیا گیا ہے، اور جیسے دوسرا حصہ، یا آپ کہہ لیں کہ ایک اور حصہ جو ہے وہ قرآن کی شکل میں موجودہ امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے لوح محفوظ میں جو کتاب ہیں، ساری کتابیں یعنی جو ملا کر الکتاب بنتی ہے، اس کا ایک حصہ تورات کی شکل میں، اس طرح بھی اس کو انٹرپریٹ کیا ہے مفسرین نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ تورات کا ایک حصہ، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ان کا عروج کا دور تھا، پھر ان کے بعد جب ان کے اندر پرابلمز آئے، انہوں نے جادو پریکٹس کرنا شروع کیا، تو ان کا جو پہلا زوال تھا جس میں بیبیلونین کنگ بخت نصر نے جب ان پر حملہ کیا ہے تو وہ کتاب لے گیا، وہ ان سے تورات لے گیا تھا، اور ٹیمپل کو بھی سارے ڈیمولش کر دیا گیا تھا، اور 2-3 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، 5-6 لاکھ کو جو ہے وہ غلام بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کا جو ان کے اوپر جو گزری، تو ان کے پاس تو رات جو ہے وہ پھر تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ لگ بھگ 150-200 سال ایسا ٹائم تھا کہ نہیں تھی۔ پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام آئی ہیں تو آپ نے پھر وہ یاداشت سے جو ہے وہ علماء کی وہ کتاب وہ ریپروڈیوس کروائی، اور پھر اس کے علاوہ فقہ کی جیسے اور بھی کتابیں آپ نے مرتب کروائی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ چونکہ اب ان کے پاس اوریجنل تورات تو نہیں تھی، بہرحال لیکن وہ جو انہوں نے اپنی یاداشت سے ریکال کر کے اس کو لکھا ہے، تو اس کا جو ایک حصہ، تو یہ دونوں طرح سے، یعنی الکتاب یہاں پر لوح محفوظ بھی جو اس کے اندر تمام کتابوں کا مجموعہ ہے الکتاب کی شکل میں، اس میں سے ایک پورشن، یا پھر یہ کہ تورات میں سے ایک پورشن جو ہے جن لوگوں کو دیا گیا۔ تو بات کن کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان حکم کا درجہ اختیار کرے، یعنی ان کے معاملات میں فیصلہ کن ہو، فیصلہ کرنے والی ہو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے تولا کرتا ہے، منہ موڑتا ہے ایک فریق، ایک گروہ، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ تو یہ جو ایک فریق ہے، جیسے کہ پہلے بات ہوئی، افرا بتا رہی تھیں کہ اسکالرز، ٹھیک ہے، کیونکہ اسکالرز ہی یہ کام کرتے ہیں، انہی کا زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں انٹریکشن ہے کتاب کے ساتھ۔ تو یا الہ کتاب اللہ ہی، جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یہاں پر بھی کتاب اللہ کو دو طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے، یعنی تورات بھی یا ایون قرآن بھی، کیونکہ انہیں جب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اسے بھی منہ موڑتے ہیں، جب انہیں اپنی ہی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ اس سے کیسے منہ موڑتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ بلکہ ایک ہمارے پاس خیبر کا واقعہ بھی ہے ان کا اپنا، اسرائیلیوں کا،
یہودیوں میں سے کہ کوئی دو اونچے گھرانے کا کہ ایک مرد اور عورت انہوں نے زنا کیا، اور ان کی جو اپنی تورات ہے اس میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم مینشنڈ ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن میں مینشن نہیں ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں تورات میں مینشنڈ ہے۔ لیکن چونکہ اب وہ باصر خاندان تھے، تو اب انہیں جو ہے وہ یہ ہوا کہ اب یہ انہوں نے وہ کیلو کال کرنا شروع کیا کہ کسی طرح ان کو بچا لیا جائے، کور اپ کر لیا جائے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اپنی کتاب کو فالو کریں گے تو رجم کرنا پڑے گا۔ پھر یوں کرتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتے ہیں، تو شاید کوئی قرآن کے تھرو ہمیں تخفیف مل جائے، کوئی ایز ہو جائے۔ اچھا، اب جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری کتاب کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس طرح سے ہے، رجم کی بات ہے، تو آپ نے کہا کہ پھر تو یہ وہی فیصلہ ہوگا۔ تو آپ تو ان میں سے جو دو یہودی تھے، نعمان بن اوفا اور بحری بن عمر، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، غلط آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے کیا ٹھیک ہے، اس کو ہم کراس ویریفائی کرتے ہیں، جاؤ تورات بھی لے کر آؤ، اور تورات کا جو تم میں سے سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اس کو بھی لے کر آؤ۔ تو ابن سوریہ، ایک شخص ابن سوریہ سوات سے ہے، یہ فدق کا رہائشی تھا، اور یہ ایک آنکھ سے نابینا تھا، یہ اس کو اپنا عالم مانتے تھے، اس کو بھی لایا گیا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب وہ آ رہا تھا تو آپ کو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کے حالات سے آگاہ کر دیا۔ اور جب وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ہاں تم ابن سوریہ، اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ پوچھا کہ کیا تم تورات کے عالم ہو، سب سے بڑے عالم ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی لوگ میرے بارے میں ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو کہا، حکم دیا کہ وہ جو تورات کا حصہ ہے جس میں یہ سزا ہے وہ کھولو اور وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب آیات پڑھنی شروع کی تو جہاں پر رجم کا حکم تھا ادھر اپنی ہتھیلی رکھ کے چھپا لیا اور اس کو گول مول کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے ایک اور ربائی تھے، جو کہ جن کا دل واقعی حق پر تھا، اور یہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے غزوہ خندق میں جو ہے وہ بہت ہیلپ بھی کی تھی مسلمانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے اپنا قبول اسلام جو ہے وہ اس کا اعلان کیا، اور آپ نے بتایا کہ ابھی یہودیوں کو نہیں پتا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو اے اللہ کے نبی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میں کس طرح آپ کو مدد کر سکتا ہوں؟ تو یہی تھے کہ پھر جن کے ذریعے وہ یہ جو ہے وہ پلان کیا اس طرح سے کہ قریش مکہ کو جا کر آپ کہیں کہ یہودیوں کے دل میں تو تم لوگوں پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، اور اسی طرح یہودیوں کو بھی جا کر کہیں۔ تو اس طرح پھر وہ جو غزوہ خندق کا سارا وہ جو سینیریو تھا، اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو وہ فتح کی طرف مڑ گیا۔ بہرحال عبداللہ بن سلام جو تھے وہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں چھپاتے ہو وہ حصہ، اپنی ہتھیلی ہٹاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر جو ہے وہ حکم دیا کہ ہتھیلی اٹھاؤ اور یہ پڑھ کر سناؤ۔ پھر وہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جو ہے وہ بتایا کہ اس نے جو آیت رجم چھوڑی ہے اس میں یہی ہے کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کیا جائے گا، کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، رجم کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر، بلکہ یہ بھی اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ اگر کوئی حاملہ ہوگی تو وہ جو ہے وہ جب تک اس کا حمل نہیں ہو جاتا وہ تب تک اس کو سزا اس کی پوسٹ پون کر دی جائے گی۔ بہرحال وہ پورا حکم جو ہے وہ جب اس میں سے پڑھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کو رجم کروایا، سنسار کروایا، اور یہودی جو تھے وہ اس بات پر بہت ناراض لوٹ گئے۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کا ایکچولی اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو یہ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ یہودی جو تھے مدینے کے، یہ ہر وقت یہی کہتے تھے نا، ہمارے پاس تو تورات ہے، ہمارے پاس تو تورات ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی اور کتاب کی، ہم تو صرف موسیٰ کے فالوور ہیں علیہ السلام، ہم تو صرف تورات کے فالوور ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا، اور یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات جو ہے وہ ان کی یہ بدنیتی اللہ اپنی اس کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، کتاب اللہ کیوں کہا گیا، کوئی نام کیوں نہیں لیا گیا، کہ اللہ کی کسی بھی کتاب کی طرف ان کا رویہ یہی ہے۔ اتنا یہ اگر فالوورز ہیں تورات کے، اتنے ہی اگر یہ واقعی جو ہیں وہ مخلص ہیں تورات کے ساتھ، تو تورات ہی میں تو آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، سورہ بقرہ میں ان کی یہ بدنیتی تورات کی طرف اس اینگل سے ہائی لائٹ کی گئی تھی کہ پھر اچھا تو تمہاری تورات میں تو ہے آخری نبی کی نشانیاں، وہ کہاں وہ آئیں گے اور وہ سارا بیان ہے، تو پھر لاؤ ایمان لاؤ پھر اب اللہ کے آخری نبی پر۔ اب تورات کہاں گئی، اب کہاں گیا تم لوگوں کا تورات پر ایمان؟ اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تورات کے اندر ہی ہے وہ، حالانکہ ہماری کتاب میں، قرآن میں رجم کی سزا مینشن نہیں ہے، اور اب تم اپنی کتاب سے پھر تو تم، یعنی ان کو پرابلم کتاب اللہ سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے، جس کے اندر احکامات ہیں جو ان کی نفسانی خواہشات کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔
اس کے لیے انہیں تو رات سے بھی منہ پھیرنا پڑے گا تو پھیریں گے، اور اس کے لیے اگر انہیں قرآن سے منہ پھیرنا پڑتا ہے تو یہ پھیرتے ہیں۔ اور کیوں ان کی اتنی جرت ہوئی، اس کی وجہ آ رہی ہے اگلی آیت میں، بعد اعوذ باللہ، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ کیوں ہوا ہے یہ؟ اس وجہ سے ہوا ایسا، ان کی اتنی جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو نہیں چھوئے گی آگ مگر صرف معدودات، چند دنوں کے سوا، یعنی معدود ہوتے ہیں، معدودات کا مطلب ہوتا ہے فرام 3 to 10، ٹھیک ہے، 10 سے اوپر کی گنتی اس کے لیے ڈفرینٹ سیگا ہوتا ہے، معدودات فرام 3 to 10۔ تو ہمیں تو جہنم کی آگ جو ہے وہ بس یہی 2 4 دن بس ہم جائیں گے، اگر ہم گئے وہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی تفسیر میں بتایا تھا، وہاں پر بھی یہ آیت آئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ کون شیئر کرے گا گروپ پہ، کون ہوم ورک لے گا ادھر، یہ کون سی آیت نمبر، یہ ڈھونڈ کر گروپ پر شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، چیٹ میں لکھنے کے کون کرے گا یہ ہوم ورک، کوئی مشکل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایگزیکٹلی یہی آیت آئی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ کتاب اللہ سے منہ موڑتے ہیں اور ان کے عقیدہ آخرت میں خرابی ہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو پریویلیجڈ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو جو سمجھتے ہیں سو سمجھتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہیں سمجھتے، ہم بھی تو کہتے ہیں، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بس کالی کملی والے کے فالوور ہیں، ہم تو بس، ہمارا تو سب سے بڑا کمال یہ ہے، احسان ہے کہ ہم تو بس امت محمدی میں پیدا ہو گئے ہیں، تو بس اب اللہ تعالیٰ کو ہم سے کسی عمل کی کیا، وہ ہمارا کیا دیکھنے، بس لینا دینا، بس ہمارے تو اعمال دیکھے نہیں جائیں گے، ہم تو بس پوچھا جائے گا ہاں جی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں بس ٹھیک ہے، جن کو یہ رہا جنت کا دروازہ، سیدھا ان کو اندر کر دیں۔ ان کا تو پھر بھی وہ کہتے ہیں نا، ہمارا تو، ہم تو کہتے ہیں ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، وہ تو پھر کہتے ہیں چلو چند دن ہم آگ سے ہوئیں گے، ویسے خیر ہم مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ یہ ہے ہی ہے کہ ہم تو بس اگر آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو ضرور جو ہے وہ بس ہمیں تو ہمارے نبی کی شفاعت وہاں سے نکالے گی، ٹھیک ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم آگ پر جانے پر بھی راضی ہیں۔ ایک انسان اگر وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے خود کو بچائے، تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، پھر ایمان اس کے دل میں نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں، جہنم کی آگ سے نجات بھی اس شخص کو ملے گی الٹیمیٹلی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر ہو رہے گا، اسلام کی بات نہیں ہو رہی۔ لیگل مسلم ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے جس کی بنا پر کوئی جنت میں چلا جائے گا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، مسجد آ کر کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ تو منافقین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء میں ہے نا، غالباً ہم پڑھ کر آئے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے، کافروں سے بھی نیچے۔ تو پرابلم کیا ہے کہ ہم پریویلیجڈ ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا کہ ہمیں نہ تو یہ کتاب، اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو بہو آیات یہ کہیں تو ان کے لیے جا رہی ہیں، ایکچولی یہ ہمارا حال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری زندگی میں اس کو سیکھنے کی طرف کوئی پریورٹی نہیں ہے، ہماری زندگی میں اس کو سیکھنے کی طرف کوئی فکر نہیں ہے، یہ ہماری پلاننگ میں کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم اس کو سیکھتے ہیں یا اس کو اپروچ بھی کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ تر ہمارا جو ہے، ہماری نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ثواب کما لیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہم کتاب اللہ سے غفلت میں رہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ آخرت خراب ہو جاتا ہے، وہ بھی آخرت کو ماننے والے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی جنت و جہنم کو ماننے والے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن بات کیا ہے؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور یہ کہ وہ تو بنی اسرائیلیوں کو باقاعدہ پکڑ پکڑ کے روکیں گے بازو سے، ان کو جانے ہی نہیں دیں گے جہنم کے اندر، گرنے ہی نہیں دیں گے آگ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اتنا بڑا جھوٹ، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہاں پر ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بہت بات کی بات ہے نا، ہم تو اپنے جس کسی ولی کو فالو کر رہے ہیں، وہی وہاں میدان قیامت میں، وہ روز قیامت، وہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے جب کہہ دینا ہے کہ یہ تو میرے فالوور تھے اللہ تعالیٰ، بس تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مجال ہی نہیں ہونی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بات صرف ہماری نفسیات کے کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ مجھے کہنے پڑ رہے ہیں، ورنہ اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ وہ چاہے تو دنیا کے سب سے زیادہ عبادت گزار انسان کو اٹھا کر بھی آگ میں ڈال دو، اس کو کوئی پوچھنے والا، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں
یہ کہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو بہت بلیک میل ہو جانا اس بات سے کہ ہم تو بس صرف امت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہم نے تو کبھی جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، یا ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ ایک نیکی کر دی، اب تو اللہ تعالیٰ بہت مجبور ہو جائیں گے کہ ان کو تو ہمیں جنت بھیجنا ہی پڑنا ہے، چارہ ہی نہیں رہنا۔ یہ وہ اتنی خرابی ہے ہمارے عقائد کی کہ وہ جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں منافقین کے عقائد۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ اول تو حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے، جانے نہیں دیں گے ہمیں اندر آگ میں، اور اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، وہ جیسے آپ جسے کہتے ہیں نا تکلفن، کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے جی، جیسے باقی لوگ آگ میں پھینکے جا رہے ہوں گے تو ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے چلو ہم میں سے کوئی چلا بھی جائے گا تو بس یہ 2 3 دن کی بات ہے، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ جنت میں۔ تو ہم تو یہاں بھی پریویلیجڈ ہیں، ہم تو وہاں بھی پریویلیجڈ ہوں گے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو پریویلیجڈ کیٹیگری میں لے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ پریویلیج وہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہے تو اس کے کوئی بہت امیر ہے اور اس کے بہت گھر میں نوکر ہیں، تو وہ پریویلیج فیل کرتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے اٹھ کے پانی کا گلاس پینے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ہاتھ ہلا کے کچھ بھی کرنے کی، میرے تو سارے کام کرنے کے لیے باقی کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو پریویلیج آخرت کے بارے میں محسوس کرنا، یہ سب سے زیادہ خرابی کا باعث ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان اعمال صالح سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کا بندہ بننے کی، یہ جو گناہ گار چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، یہ ان کا کام ہے، میں تو پہلی بہت نیک ہوں، میں تو پہلی اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوں۔ تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ کیا کریں اس طرح کے نیک کام۔ یہ ہے بیسیکلی، اگر آپ اس کو اور ڈیپ ڈاؤن ڈیگ آؤٹ کریں تو یہ کبھی کبھار اگر ہم خود بیٹھے ہوں اور اپنی ایسی سائیکی کو خود ڈیپتھ پہ جا کے ڈائسیکٹ آؤٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دل کی خرابی کے حالات کافی بگڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انتہائی سے زیادہ غرہ ہوتا ہے، غرر یعنی بہت زیادہ دھوکے میں اپنے دین کے معاملے میں ہیں، یہ اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ خود افطرا کر رہے ہیں، خود گھڑ رہے ہیں۔ یعنی جھوٹ کو انہوں نے اتنا ریپیٹ کیا ہے، اتنا ریپیٹ کیا ہے، اتنا ریپیٹ کیا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا اندر خود بھی اس جھوٹ پر بلیو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ راگ جو لاپا ہے، عوام الناس کو تو گمراہ کیا ہی کیا ہے، یہ خود بھی ایکچولی ان کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے جھوٹ ہی گھڑا ہے، لیکن اب انہوں نے اس کو اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، اتنا پرچار کیا اس کا، اپنے آپ کو اتنی دفعہ بتایا کہ اب ان کا واقعی ان کا اندر اس بات پر یقین کر چکا ہے کہ ان کو تو آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ تو کیا یہی ہم بھی اسی غرر میں ڈوبے نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو عقیدہ آخرت جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرے آپ کے اندر احتساب کا احساس، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ عقیدہ آخرت سے آئے گی۔ اگر عقیدہ آخرت نہیں ٹھیک، یا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو وہی ہے نا جیسے کہتے ہیں ہم جب مٹی میں مٹی مل جائیں گے تو ہمیں بھلا کون اٹھائے گا، اتنی بھلا کسی کی قدرت ہے، اتنا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہستی ہے ہی نہیں ایسی، وہ تو چلو انکار کر رہے ہیں۔ پھر یہ ان کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کے اس پورشن کی بات ہو رہی ہے جو اس پر بلیو کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر بلیو کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ آخرت خراب ہے، اور خراب ہوگا تو پھر وہ ان میں اور وہ شرک کرنے والوں کی آخرت کے انجام میں پھر فرق کوئی نہیں ہے، پھر ہے سب کے لیے آگی۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ عقیدے رکھ لینا کہ میں فلاں کے نیکی سے، فلاں کے اس سے، چونکہ میری نواسی نے، میری پوتی نے، میرے پوتے نے، میرے بیٹے نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو اب اس کے قرآن حفظ کی وجہ سے مجھے کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ میں جیسی مرضی زندگی میں اعمال کروں، بس یہ اب اللہ پر فرض ہو گیا کہ وہ چونکہ اوپر کی بھی 7 نسلیں تو آگے کی بھی 7 نسلیں، سب کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے۔ یہ ہمارے جو پرابلمز ہیں یہ ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمارے اندر بدعملی نہیں جائے گی جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال ہی کی بنا پر ہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہم ان کر سکیں، اور وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ پھر جنت میں جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عقائد ہے ان کا ٹھیک ہونا اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وَعَدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا جواب دے دیا گیا کہ تم لوگ اس طرح سوچتے ہو، حالانکہ سوچو ذرا، امیجن کرو وہ دن
ٹھیک ہے، کیسے امیجن کریں گے؟ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ کیا حال ہوگا اس دن تم لوگوں کا اگر تم لوگ یہی عقائد لے کر اور یہی اعمال لے کر پوری زندگی گزار جاؤ گے، تو کیا بنے گا تم لوگوں کا؟ امیجن کرو اپنا حال کیا ہوگا تم لوگوں کا اس دن۔ اور وہ دن کیسا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ تو کہ نہیں ہے جو بھی سابقہ امت مسلمہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا آج کا مسلمان ہے، اس کو شک تو نہیں ہے کہ یہ دن آئے گا۔ حتیٰ کہ اس آیت کی بات ہم کرتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، ان کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے۔ پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن پورا پورا، وفیت ہوتا ہے صرف دے دینا نہیں، پورا پورا دے دیا جائے گا، کلو نفسن، ہر نفس کو۔ اب ہر نفس کے اندر آپ اور میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کور کر دیا ہے، کلو نفسن۔ اب آپ موسیٰ کے ماننے والے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ نقش بندی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ اہل حدیث ہیں یا بریلوی ہیں؟ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں کہ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوگا سوائے ما کا سبت، جو تم کما کر لے کر آؤ گے، جس کے لیے تم نے ایفرٹ کی ہوگی، وہ میزان میں رکھا جائے گا، اور ایفرٹ کسی کی ضائع نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ فلاں چشتی صاحب اللہ کے محبوب ہیں تو وہ فلاں چشتی صاحب کی وجہ سے آپ کی نیکی زیادہ بھاری ہے، تو وہ جو دوسرے چشتی صاحب کے فالوور ہیں ان کی نیکی کم درجے کی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی اقربا پروری نہیں چل رہی، کوئی فیورٹزم نہیں ہے، صرف اور صرف کرائٹیریا کیا ہے؟ ماں کا سبت۔ جو کما کر لاؤ گے اس کو میزان میں رکھا جائے گا، بالکل خالص میزان ایسے وہ ہوں گے کہ آپ کی جو ہے وہ حبہ، ایٹم سائز ذرہ، اس سے بھی چھوٹے، جتنا بھی ذرہ جو انسان کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ انسان پارٹیکل، اس پارٹیکل کو بھی کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہو گیا ہے، جس کے بعد وہ پارٹیکل انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد میٹا فزکس کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، فزیکل ورلڈ سے میٹا فزیکل ورلڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی باریک تمہارے ہر عمل کو پورا پورا تولا جائے گا، مکمل۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کس بات پر ایمفیسس ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی کوشش۔ تو فوڈ فار تھاٹ کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کی کوششیں، ان کا مرکز و محور کیا ہے، ہم کس شے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کریں گے۔ عدل جو نظام اب قسط پر قائم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دن ہوگا حساب کتاب کا اس دن جو ہے وہ ظلم ہو جائے؟ ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر ظلم کو بھی پورا پورا، ہر گناہ کو بھی ویٹ کیا جائے گا، اور ہر نیکی کو بھی۔ دس از ویری سیریس، دس از ویری سیریس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رحم کرے مجھ سے اور آپ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کا ریپل ایفیکٹ ہے، جس کی ریپرکشنز ہیں، جو پروپیگیٹو تھا ان نیچر۔ اگر میں نے اور آپ نے اس کی طرف سے اپنے آپ کو غفلت میں رکھا اور توبہ نہ کی، اسی طرح ہی چلے گئے دنیا سے، تو پھر وہ جب تک وہ اس گناہ کا ریپل ایفیکٹ رہے گا، وہ ہمارے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ انسان تو یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے تو یہ گناہ کیا تھا، پتہ چلے گا اس کا تو وزن بہت زیادہ اس لیے بن گیا کہ جانے کے بعد وہ تو اور لوگ بھی کرتے، یا ہوتے ہوئے بھی دنیا میں اور لوگوں کو بھی اس گناہ میں حصے دار بنایا۔ ایوری تھنگ ول بی کیلکولیٹڈ۔ ٹھیک ہے، کسی کو ہم ہرٹ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، کسی کا ہم نے حق مارا ہے، اس کے ساتھ اس کو جو ہم نے جو سائیکولوجیکل ڈیمیج کیا ہے نا، وہ بھی کیلکولیٹ ہوگا۔ کسی نے کسی کو بھائیوں نے بہنوں کی وراثت کا حصہ کھا لیا، اب وہ جو ایک وراثت کا حصہ کھانے کا ظلم ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، جو ساتھ سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوگا، ایموشنل ڈیمیج ہوگا، اس کا برڈن بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ کی کیلکولیشنز تو بہت میٹیکولس ہیں۔ اسی طرح نیکیوں کا بھی، آپ نے صبر کیا کسی آزمائش میں بہت زیادہ، ایک طرف ایک انسان ہے کہ اس کو بخار ہوا اور اس کو اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے ارد گرد، ایک طرف ایک انسان ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، اس کی کینسر کی تھراپی ہو رہی ہے اور وہ اکیلا بھی ہے، اس کا برڈن اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کے صبر کا لیول اور زیادہ تھا، تو وہ بھی ساتھ کیلکولیٹ ہوگا۔ تو اس لیے کیا کہا گیا ہے؟ وَوُفِّيَتْ، پورا پورا، کلو نفسین، ہر ایک کو، کلو نفسین کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں۔ جب انبیاء آ جاتے ہیں تو میرا آپ کا بنی اسرائیل، بنی اسماعیل سے یا کسی بھی امت کے ساتھ تعلق رکھنے کا تو کوئی کرائٹیریا باقی ہی نہیں رہا نا۔ تو ماں کا سبت جو کچھ کمایا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، دیٹس ہاؤ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے مائنڈفل ہوں اپنے اعمال کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی سوال ہے یا کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔
ٹھیک ہے چلیں. بعد اعوذ باللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زبان مبارک سے کمانڈ دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ ویسے تو سارا کلام جو ہے وہ کہنے ہی کے لیے ہے، لیکن یہ جہاں پر زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ انداز اپنایا جاتا ہے کہ اب آپ کہہ دیں، بتا دیجئے کھول کر یہ بات کہ اے اللہ مالک الملک، ملک کے مالک، ٹھیک ہے، اے بادشاہی کے مالک، یعنی ایک تو بادشاہی ہے اور پھر اس کی بھی بادشاہی ہے، ہر طرح کی بادشاہی کو کریٹ کرنے والا، اس کو مینٹین کرنے والا، اور اس کا الٹیمیٹ مالک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یعنی انسانوں کی آزمائش ان دو شکلوں میں رہتی ہے، یا تو اس کو کچھ مل جاتا ہے یا پھر اسے کچھ چھین لیا جاتا ہے، اور یہی وہ دو سینیریو ہوتے ہیں جن میں وہ مسلسل ٹیسٹ ہو رہا ہے. اب اس کی مختلف مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اس آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں آپ لے سکتے ہیں، جیسے پہلے جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرب کی طرف اسے منتقل فرما دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جسے چاہے یہ عزت دے کہ اس میں نبوت آئے جس قوم میں بھی، اور جسے چاہے وہ چھین لے، ان سے چھین لیا گیا نبوت کا منصب، اور یہاں عرب کی طرف بنی اسماعیل کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن ہر منصب کے ساتھ انسان پر یا قوم پر ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بلانگ کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے جو ہے وہ 10-20 لوگ مجھے بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، یا وہ مجھے بہت جو ہے وہ میری آؤ بھگت ہو رہی ہے اور میری واہ واہ ہو رہی ہے، اس سے میری عزت، اس سے میری رسپیکٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوتی ہے یا ڈٹرمن ہوتی ہے معاشرے میں. لیکن اگر میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس سے جو ہے وہ، یعنی اگر لوگ مجھے ایسا پروٹوکول نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری ویلیو نہیں ہے. ہم اس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن ایکچولی بات کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں ہمارا کیا مقام ہے، ایک اس کو دیکھنے کا یہ انداز بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سرٹن لیول آف رسپیکٹ اپنے نیک بندوں کی باقی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ ایک انعام ہے. یہ تو آپ نے وہ بہت مشہور حدیث قدسی سنی ہوگی نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ. حضرت جبرائیل جو ہے وہ یہ اعلان جا کر باقی کے فرشتوں میں کرتے ہیں. آسمان کی مخلوقات میں جو ہے وہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میں اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اسے محبت کرو. پھر یہ اعلان زمین کی مخلوقات میں بھی کیا جاتا ہے. تو سرٹن تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایک محبت اس انسان کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے. تو یہ سرٹن جو رسپیکٹ کے اس طرح کے مظاہر ہیں وہ ہمیں نظر آتے بھی ہیں، لیکن اگر یہ چھن بھی جاتے ہیں، بیادی کل خیر، خیر کیا ہے یہاں پر؟ اپیرنٹ سچویشن کچھ بھی ہے، ایک مومن کا وزڈم اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں خیر ہے. بادشاہی مل گئی ہے یا بادشاہی چھن گئی ہے، عزت مل رہی ہے لوگوں سے یا عزت نہیں مل رہی ہے، یا کہیں پر کوئی ٹرائل آ گئی تو لوگوں نے انگلیاں اٹھا. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، ان پر کوئی ٹرائل آ جاتی ہے، وہی سارے فالوورز اگلے دن گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں. بیادک الخیر کی ساری جو بھلائی ہے نا، اس کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، وزڈم سارا اس کے پاس ہے. ان آزمائشوں کے پیچھے ہمیں اپیرنٹ صورتحال جو ہے نا اس سے ہم جج کرتے رہتے ہیں. دیکھیں اس کی مثال ہمارے پاس سورہ کہف میں آتی ہے کہ پیرنٹ سچویشن کیا ہوئی. انہوں نے، حضرت خضر نے کیا کیا، وہ جو ہے وہ ایک اتنا برا کام کیا کہ ایک تو ان کو کشتی والوں نے بغیر معاوضے کے ان کو رائڈ بھی دی اور انہی کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں. لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے گریٹر گڈ کیا تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ اگر عیب دار کشتی دیکھے گا تو وہ چھوڑ دے گا، تو ان کا رزق کا ذریعہ تو نہیں چلا جائے گا نا ہاتھ سے. تو ہر حال میں
انسان کو یہ جو بیجادی کا خیر کا فریز ہے، اسے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر حال میں انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو میرا تعلق تھا یا جو میرا معاملہ تھا، کیا وہ پہلے ہی کی طرح ہے یا وہ چینج ہوا ہے؟ اگر تو میں نے اپنا اللہ کی طرف جو عبودیت کا سلسلہ تھا، جو میرا اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، اس کے اندر فرق آیا ہے اور اس کے بعد کوئی مجھے ذلت ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ پھر میں نے واقعی جب میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عبودیت جو ہے وہ اسے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلت دی۔ لیکن اگر میرا اللہ کے ساتھ معاملہ وہی ہے، لیکن سچویشن بظاہر جو ہے وہ میرے خلاف ہو گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور خیر اس سے مطلوب ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ یہ چاہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھوں کہ کہاں پر میں اپ گریڈ ہو سکتا ہوں، مجھے نیکسٹ لیول پر لے کر جانا ہے، یا فار دا ٹائم بھی مجھے صبر کرنا ہے اس کے اندر، اسے کچھ نہ کچھ خیر نکلے گی۔ تو ہم چونکہ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس فٹافٹ یہ پرابلم چلی جائے، اس پرابلم کے اندر سے کیا خیر نکلنی ہے اس کا ہم انتظار کرنا پسند نہیں کرتے، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس انعام سے، اس خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیسیجنس اللہ تعالیٰ کے کہ کبھی وہ سربراہی کسی ایک قوم کو دے دیتا ہے، کبھی دوسری قوم کو دے دیتا ہے، اور اگر آپ ملکوں پر یا دنیا پر حکومت کی بات دیکھتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایون نان مسلمس کو بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں تو کلیکٹیولی نان مسلمز ہیں نا جو رول کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، تو یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ یہ ڈسٹریبیوشن اپیرنٹلی یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے، یہ ڈسٹریبیوشن صرف آتی ہے کیوں؟ ذالک المتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی متاع ہیں جو تمہیں آزمائش کرنے آتی ہیں تمہاری، اور آزمائش کے یہی دو رخ ہوتے ہیں، یا دے دیا جائے یا لے لیا جائے، اب وہ کچھ بھی ہے، تو یہی دو رخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بیسیکلی ان آیات میں ہم شکر الہی کی طرف رہنمائی، کہ اگر ہمیں بظاہر کوئی ایسی سچویشن بھی ملی ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی ایسی لائف لانگ ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی جوان اولاد چلی گئی ہے، کسی کا چلتا کاروبار تھا وہ ایک دم اس کے اندر جو ہے وہ اس کو نقصان ہو گیا، لیکن وہ اگر اس کا ایمان ہوگا نا بیجادک الخیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے دیا ہوا تھا، تو نے چھین لیا، تو یہ تو سب تیری طرف سے ہے، بیسیکلی اس کے اندر میرے لیے خیر کیا ہے، مجھے وہ وزڈم دے دے، اور اس وزڈم تک پہنچنے تک جو ہے وہ تو مجھے صبر دے دے۔ تو جب انسان اپنی اس سچویشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو پھر یہ جو صبر ہوتا ہے وہ شکر کے لیول پر چلا جاتا ہے، جس میں انسان یہ بے چینی ایگزبٹ نہیں کرتا کہ بس یہ مصیبت میرے سر سے ٹلے، نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ پرسیویئرنس سے کام لیتا ہے، اینکرڈ ہوتا ہے، اور اس خیر کا ویٹ کرتا ہے صبر کے ساتھ، بلکہ شکر کے ساتھ، کہ شکر اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھ سے بچائی لے لی، کیونکہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی، شکر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے عزت دے دی، شکر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نہیں دی، اسی میں میرے لیے خیر ہوگی، اگر وہ مومن ہوگا تو، اگر وہ مومن ہوگا تو، ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو ہم اس دن بھی دیکھ رہے تھے جس دن ہم نے پرسنالٹیز ان دا تھرو دا لینس آف قرآن کا کیا تھا سیشن، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو پھر سورہ فجر کے اکارڈنگ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے میرا اکرام کر دیا، اور جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا رزق جو ہے وہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اہانت کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ تو بیسیکلی ان دونوں چینجنگ سینیریوز کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے، وہ صرف اور صرف انسان کی اپنی اللہ کی طرف بندگی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور الٹیمیٹ عزت اللہ سے آ رہی ہوتی ہے، ایون دو وہ نیک بندے بہت سے ایسے گزرے ہمارے پاس تاریخ میں کہ جو اس وقت آپ دیکھ لیجئے جب مکی دور تھا تو مسلمانوں کا کیا حال تھا، گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، یہ کوئی عزت والی تو اپیرنٹ سچویشن نہیں ہے نا، لیکن اللہ کے ہاں ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا کہ وہ جو اپنے جسم کے چیتھڑے بھی اڑوانے کو تیار ہیں، توحید چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ ان کی ذلت ہوگی؟ ڈیفینیٹلی نہیں۔ تو ان کو اس وزڈم کو سمجھنا ضروری ہے کہ بیادک الخیر یہ کیا وزڈم ہے، انکا علی کل شیء قدیر، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہیں ہر شے پر قادر ہیں جو۔ بعد اعوذ باللہ، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. تو وہ کیا کرتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہے، بلکہ تولج اللیل فی النہاری، وہ ہی تو ہے جو دن کو رات میں، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے، تھیم اس کا پہلے میں آپ کو بتا دیں، تھیم کیا ہے اس آیت کا؟ کہ تغیر ہے، چینج. ٹھیک ہے، ایک تغیر، ایک اختلاف، یہ اس نظام کائنات کا اصول ہے. ایک اصول تو عدل ہے، اور ایک اصول ہے تغیر. رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے، مجھے اور آپ کو، کہ رات اور دن چینج ہوتے ہیں. داخل کرنے سے یہاں پر کیا ہے؟ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی تھوڑا سا سوچیں، ذرا اس کو برین سٹارم کریں. یہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ رات کو دن میں بدل دیا، دن کو رات میں بدل دیا، یا رات ختم کر کے دن شروع کر دیا؟ داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جیسے ہر چیز جو ہے وہ ایک ایک مطلب ہمیشہ نہیں رہتی، اور وہ چینج اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کو بدلتا رہتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے. مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے جیسے ہر رات کا ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے رات کے بعد صبح آنی ہی ہے، یہ چیز ہونی ہی ہے، تو وہ یہ چیز مطلب کہ رات کے بعد ہم جب رات ختم ہوتی ہے تو صبح ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب دن چڑھنا ہے اور سورج نکلنا ہے اور اس میں داخل ہو جائے گی، مطلب ختم ہو جائے گی رات. یہ چیز ہی آ رہی ہے ذہن میں، ہوں. مطلب بدل اور جائے ہاں گی. جی، ٹھیک ہے، تھینک یو آرزو. اور کوئی؟ میں کچھ بولوں؟ ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ سے وہ جو طریقہ کار ہے جس طرح سے دن اور رات بدلتے ہیں، اس کی طرف ہے اشارہ کہ جو دن مطلب جو چاند کی موومنٹ، سورج کی موومنٹ جو ہے، اس کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ وہ کیونکہ وہ بیسکلی وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. ایک سرٹن جیسے مطلب ایک موومنٹ ہے نا، وہ جو ارتھ کی موومنٹ ہے اور جو سن کی موومنٹ ہے، تو اس میں ہم ایک وقت میں داخل ہوتے ہیں. مطلب کانسیپچولی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، شاید مجھے الفاظ نہیں سمجھ آ رہے، ہاں، میں لیکن یہی ہے سمجھ میں کہ کہنا ہم سکتی اس ہوں. چاہ کی رہی طرف تھی، جاتے ہیں. مدیحہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی نہیں آپ کمپلیٹ کرنے پہلے. ہو گئی افرا کی بات پوری ہو گئی. ہاں جی مدیحہ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز پر قادر میں ہوں، اور میں جس طرح سے چلانا چاہوں اپنے معاملات کو اس طرح سے، اور مطلب میرا جو ہے میرے جو سسٹم ہے وہ بیسٹ ہے، اور اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو ہے وہ جو سسٹم ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کے ان پٹ کا. ٹھیک ہے، اس سے جب ہم سوچتے ہیں تو تھوڑی سی برین اسٹارمنگ ہو جاتی ہے ہماری. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نا فنومینا ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے، ایبرپٹلی نہیں آتے چینج. چیزیں پہلے مدھم ہوتی 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 ختم ہوتی ہیں، اور اسی دوران دوسری چیز ہلکی ہلکی ظاہر ہو جاتی ہے. یہ ہے داخل ہونے کا فنومینا. ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے، ایبرپٹ چینج نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے سسٹمز جو ہے نا. ٹھیک ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے. تو کس طرح اگر آپ اسے دیکھیں، یہ فنومینا جیسے کہ افرا کہہ رہی تھی کہ یہ فنومینا کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے اگر آپ دیکھیں مغرب جب ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا غروب وقت آفتاب کے، طلوع آفتاب کے اوقات کو. اگر آپ دیکھیے کہ جب فجر شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو فجر شروع ہوتی ہے تو آپ اگر اپنی مشرق کی طرف، مشرقی افق کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے وہاں پر پو پھٹتی ہے لائٹ کی تھوڑی سی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آسمان روشن ہونا شروع ہوتا ہے. جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم مغربی افق پر ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے. آہستہ 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 وہ روشنی پھیلتی 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 پھر جب تک وہ طلوع آفتاب ہوتا ہے. اس سے بھی پہلے جب ہماری جو ہے وہ سول ڈان کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، نوٹیکل ڈان کا آخری حصہ ٹائم ہوتا ہے، جب آخری 10-15 منٹ ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر پورے آسمان پر ایک برابر وہ آسمان روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا مغربی افق ہے وہاں پر چونکہ سورج اب ادھر ہے، ابھی غروب ہو رہا ہے، ڈوبا ہے، تو وہاں پر لائٹ زیادہ ہے. اور اگر آپ مشرقی افق کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈارک ہو چکا ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا عشاء کب داخل ہوتے ہیں، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ ڈارکنیس مشرق سے ٹریول کرتی 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 جیسے جیسے سورج اور نیچے جاتا ہے مغرب سے، تو اب وہ مغربی افق بھی پورا ڈارک ہو جاتا ہے.
تو ہم کہتے ہیں نا کہ عشاء کا وقت کب داخل ہوتا ہے؟ جب پورا کا پورا آسمان ایک ہی برابر ڈارک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے بیسیکلی داخل ہونا، ایک طرف سے ایک شے آ رہی ہے اور دوسری طرف سے وہ جا رہی ہے، ایک ٹرانزیشنل پروسیس ہے۔ اٹس اے بیوٹی، بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ ایک سائنٹیفک آیا ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ فینومناز ایک کی جگہ دوسرا جب ٹیک اوور کرتا ہے تو یہ ایک ٹرانزیشنل فیز کی طرح ٹیک اوور کرتا ہے، ابرپٹلی نہیں ہوتا کہ ابھی تو آپ دیکھیں 5 منٹ پہلے روشنی تھی اور 5 منٹ کے بعد پورا اندھیرا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، گریجول ہے، چینجز گریجولی آتی ہیں تاکہ ہیومن باڈی یا ہیومن نیچر یا ہیومن سائیکی اس کو اڈاپٹ کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ کوئی ایگزامپل آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ مشکل ہے آج کے سوال، ہے نا؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، بیج آپ جو زمین میں بوتے ہیں تو بیج جو ہے وہ ہماری میری آپ کی ڈیفینیشن کے حساب سے، ہاں جی مدیحہ، یہی مثال دینا چاہ رہی تھی کہ ہم بیج بوتے اچھا ہیں اور پھر وہ سلولی گرو کرتا ہے اور پھر چھوٹا پودا پھر بڑا اور پھر وہ پھول اور پھل دینا شروع کرتا ہے نا؟ تو وہی بات ہے ہے۔ کہ ہمارے لیے تو بیج کو جب جیسے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بے جان ہے نا، انسان کی تخلیق میں غزالہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہر مخلوقات میں اگر آپ ویسے اس سیل کو علیحدہ کر کے رکھ دیں ایک کورس پمپ کو، تو وہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر تو روح نہیں پھونکی گئی۔ ہم بیسیکلی جان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں روح کے پھونکے جانے سے، ٹھیک ہے؟ جب وہ متنفس ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر روح آ جاتی ہے، تو اس طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈا اور مرغی، ٹھیک ہے؟ اب انڈا تو آپ ویسے تو بریدنگ نہیں ہے نا انڈا، حالانکہ اس کے اندر لائف وہ ہو تو رہی ہے، بن تو رہی ہے اس کے اندر، لیکن مرغی جو ہے وہ جاندار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اصول ہیں، یہ بیسیکلی سائنٹیفک آیا بھی ہیں۔ اور پھر اس کو مفسرین نے اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا ہے کہ ایک ایسا انسان جو جس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی وہ بھی مردہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو اس طرح بھی ایکسپلین کیا ہے کہ ایسے لوگ، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے نان مسلمس کے گھر مسلمس پیدا ہو گئے، ایمان والے انسان آ گئے، یا ایمان والے انسانوں کے گھر جو ہے وہ آگے سے نافرمان اولاد آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگزامپل دیں مجھے انبیاء میں سے کون سے ہیں جو کہ خود تو نبی ہیں، آگے سے اولاد جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئی؟ تو بہت حضرت آسان ہے، نوح، حضرت نوح علیہ حضرت نوح علیہ السلام، السلام، بالکل۔ اور کون ہیں جو کہ آ، خود تو ایمان والے ہیں لیکن ان کے حضرت بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت حضرت ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام، السلام۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا ہے۔ تو مفسرین نے تو وہ ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو دیکھنے کے، اور یہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ اور اینگلز بھی جو ہے وہ بعد میں ہمیں ود دا پیسیج آف ٹائم پتہ چلتے جائیں۔ تو یہ بات آ گئی اس میں سے، رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، یعنی اٹس اے ٹرانزیشنل پروسیس، ٹھیک ہے؟ اٹ ڈزنٹ ہیپن ابرپٹلی۔ اللہ کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر ابرپٹ، آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ہمارے سیزن ویدر بھی چینج ہوتے ہیں تو پہلے درمیان میں ایک ٹرانزیشنل ویدر آتا ہے، اب تو خیر بیچارے چلے ہی گئے ٹرانزیشنل ویدر، ٹھیک ہے، چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہو گئی۔ تو لیکن یہ کہ یہ جو چینجز ہیں ابرپٹ نہیں ہوتی، انسان جو ہے وہ سلو چینج کو اڈاپٹ کرتا ہے، وہ ایک دم جو چینج آتی ہے اس کو انسان فوراً سے تیار نہیں ہوتا لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ صرف دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرنے کی طرف اصول نہیں ہے، کوئی بھی چینج آتا ہے ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہمارے کنواں جیسے 20 to 40 کے درمیان ہوتے ہیں، 40 to 60 کے درمیان ہوتے ہیں، 60 to 80، یہ ایک گریجول ڈکلائن آتا ہے نا، پہلے وہ پیک پہ جاتے ہیں 40 کے بعد وہ گریجول ڈکلائن کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ چینجز گریجول ہوتی ہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ ایڈورس ایفیکٹ نہ آئے ہماری سائیکی پر، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ وہ ترزق و منتشا بغیر حساب، اور یہ کہ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، تو وہ کوئی کیلکولیٹڈ، یعنی آپ کو کوئی رزق کی تنگی ہے، ہم اپنے اینگل سے سوچتے ہیں نا، ہم بہت نیرو مائنڈیڈ ہو کر سوچتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا کروڑوں کا گھر ہے، کیسے آئیں گے کروڑوں؟ تو یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو اس اینگل سے سوچتے ہیں، ہم اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لین سے دیکھتے ہیں تو کروڑوں کے اربوں بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کیا اس نے دیا نہیں؟ وہ آج بھی دنیا پر ایسے انسان ہے نہیں، کتنا کتنا دیا ہوا ہے، پہلے بھی جو گزرے ہیں، ذوالقرنین کی سلطنت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، آپ کا تصرف تو پھر ہواؤں پر بھی تھا، جنات پر بھی تھا، اینڈ واٹ ناٹ، کتنی زیادہ پاورز نہیں دی گئی تھی آپ کو، اللہ نے ہی دی تھی نا۔
تو ہمیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پرٹیکولر رزق چاہیے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور کنیکشن بحال کرنا پڑے گا. اللہ کے لینز سے دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو بھی، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنی زندگی کو بھی اور کائنات کو بھی. اپنا اندر اور باہر اللہ کے لینز سے دیکھنا پڑے گا تو پتا چلے گا کہ ایوری تھنگ از انلمیٹڈ، نتھنگ از امپاسبل. یہ وہ نتیجہ جس پر انسان پہنچتا ہے. اور بار بار میں اس کی مثال دیتی ہوں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے دعا کرو اس طرح جس طرح دعا کرنے کا حق ہے. تو حق کون پہچانے گا؟ یہ دعا کرنے کا حق کس کو سمجھ آتا ہے؟ جس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے دعا کرو اس طرح جیسے دعا کرنے کا حق ہے، یعنی اگر تمہارا میرے ساتھ اور لیڈی کا ایسا تعلق ہوگا نا جس میں تمہیں پتا ہوگا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، ہر شے کا بادشاہ ہوں، اور میرے پاس انلمیٹڈ ریسورسز ہیں اور میرے نزدیک کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، تو میں تمہارے لیے پہاڑوں کو بھی چلا دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ امپاسبل کو پاسبل بنا دوں گا. تو میرے ہاتھ میں ہے نا. تو ہم نے اپنے دیکھنے کا لینس چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے رزق کا، اور بہترین رزق اللہ تعالیٰ سے جو ہم مانگ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ آخرت کے ایم، بڑے بڑے ایم. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے پاس گھر چاہیے، ہمیں آپ کے عرش کے پاس گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون اولون میں داخل کر دیں، ہم نے ان کے اندر داخل، ہمیں آپ بس اس میں شامل فرما دیں. تو یہ پھر اس کی آگے یہ اس کا ہے کہ وہ جیسے مرضی اس کو وہ کرے. ٹھیک ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے عرضی اپنے اللہ کو جمع کروا دی، جس کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ انلمیٹڈ ریسورسز کی مالک ذات ہے، جس کو چاہے جتنی بڑی بادشاہت دے، جسے چاہے چھین لے، اور وہ انلمیٹڈ ریسورسز انسانوں کو بھی دے سکتا ہے. اتنے ہی خزانے جتنے ہمیں آج نظر آتے ہیں اس کائناتوں میں، ان 7 کائناتوں میں، اتنی وہ اور بھی پیدا کر سکتا ہے. اس پوری کو ڈسٹرائے بھی کرے گا، وہ جب اس نے بنایا ہے تو وہ اس کو ڈسٹرائے بھی کرے گا. ایک اور ایگزامپل، مردے سے زندہ کو نکالنا. بگ بینگ سے ہم سب وجود میں آئے ہیں. جیسے بگ بینگ سے، یعنی ہم تو نہیں، ہماری تو اللہ تعالیٰ نے الگ تخلیق فرمائی، یعنی کہ یہ جو پورا کائنات ہے، پورا کائناتی زندگی ہے، یہ کیا تھا؟ بگ بینگ واز نتھنگ، یعنی فرام آؤٹ آف نتھنگ ایوری تھنگ کیم ان ٹو بینگ، جو آج ہمیں الائیو نظر آتی ہے اپنے ارد گرد. تو اور پھر اگر ہم اب اس میں غور کریں تو پھر وہ تو بہت گہرائیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر بہت وقت ہم اس کے اوپر سرو کر سکتے ہیں غور کرنے میں. تو بات کیا ہے؟ بات ساری کی ساری کیا ہے؟ 2 چیزیں، بیجادک الخیر انکا علی کل شیء قدیر وترزق من تشاء بغیر حساب. کیونکہ میرے آپ کے پرابلمس، میرا آپ کا کیا رونا اور دکھ ہے؟ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمیں یہ مل جائے. ہمارے یہ پرابلم ہوتا ہے نا، چاہے وہ فکر آخرت میں ہی کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، فکر آخرت کا بھی ہوتا ہے نا. جو امام مومنین ہوتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فلاں تو اتنا نہیں گزر گیا، میرا کیا بنے گا؟ مجھے بھی اس لیول پر جانا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر ویسے ہماری سوچ ہوتی تو نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں، چلیں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، پھر انسان کیا کہتا ہے؟ او یہ تو بہت بڑی شے ہے، یہ مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ میں کیسے ایسا نیک ہو سکتا ہوں؟ وہ تو صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ تو ہواؤں میں اڑنے والے انسان ہوتے ہیں جنہیں یہ سب مل سکتا ہے. یا وہ تو پتہ نہیں، وہ تو صرف جن کی 7 نسلیں امیر ہوتی ہیں وہی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا اور آخرت، سارے خزانے، اپنا ویژن جتنا بڑا کر سکتے ہو کر لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. بات بس صرف یہ ہے کہ تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی بنا پر سب حاصل کر سکتے ہو. لیکن چونکہ ہم اپنی چھوٹی سوچ، چھوٹے ویژن، تنگ نظری کے اندر مقید رہتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اف یہ تو بہت بڑی بات ہے، کاش ایسا ہو جائے. لیکن یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت ہوگا تو اسی کو ملے گا، کاش یوں ہو جائے. لیکن ہم نہیں، میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو بہت بڑے نصیب کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کریکٹ کرتا ہے ہمارا یہ جو غلط اینگل ہے نا ہماری سوچ کا، اس کو کریکٹ کرتا ہے قرآن. قرآن کہتا ہے کہ تم اس کی تخلیق ہو جس کی بادشاہت کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تمہیں اس کی تھوڑی سی بھی معرفت حاصل ہو جائے گی تو تمہارا دل چاہے گا کہ تم فنا ہو جاؤ اس کے اندر، اس کی ذات میں فنا ہو جاؤ. تو تم اس کا بندہ بھی کہتے ہو، اور پھر تم لمیٹیشنز کے بارے میں بھی سوچتے ہو. اللہ کے بندے عبداللہ کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں پھر یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 28 پہ، بعد اعوذ باللہ
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ یہ آیت آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کی تفسیر جو ہے وہ دیکھی ہے بہت دفعہ، اس بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں۔ اے اہل ایمان، تم مومنوں کو چھوڑ کر ہرگز دوست نہ بناؤ کافروں کو، ٹھیک ہے؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورتحال ہے، ایک ایسی سچویشن ہے جس میں تمہیں یہ بات الاؤڈ ہے، اور وہ یہ کہ اگر تم ان کا شر جو ہے وہ تمہارے لیے بہت زیادہ ایذا دینے والا ہے، بہت اذیت ناک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی تم اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ دنیا میں کسی کا شر جو ہے وہ تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیا کے ہی کسی فائدے سے محروم کر دے گا نا، اور لیکن یہ بات یاد رکھو کہ الٹیمیٹلی تو تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے نا۔ دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ڈرتے تم اس حد تک پہنچ جاؤ کہ اپنا ایمان ہی کمپرومائز کر دو، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہنے اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ یہ دیکھ لو، ایمان سے یہ ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ یعنی یہ جو تکیہ کیا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ تکیہ اتنا لمبا کر لو، اتنا بڑا تکیہ کر لو اپنا کہ اب اس کے اندر سب حرام جو ہے وہ الاؤڈ ہو گئے، اس بات پر کہ ہم تو وی وانٹ ٹو بی فٹ ان دا سوسائٹی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم تو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں نا کہ ان کے شر سے بچنا۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے، بہت دفعہ سنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو ہے وہ ایک جگہ آتا ہے کہ مشرکین کو، پھر یہ کہ ان یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں کی میں سوچ جو ہے وہ سننا چاہتی ہوں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیسے لیتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے ساتھ کیا نہیں کرنا، یا کیا کرنا ہے، کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں ہے؟ کیا کریں ہم؟ ان کو منہ نہ لگائیں، بالکل نفرت سے دیکھیں، دھتکاریں، جہاں بھی نظر آئیں ان کے اوپر آوازیں کسیں، بلی کریں، کیونکہ چونکہ ہمارے قرآن نے تو کہا ہے ہم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہمیں ایسا رویہ رکھنا ہے ان کے ساتھ، یا یہ کہ پھر یہ کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائیں، حتیٰ کہ ہم ان کے تہوار بھی منا رہے ہیں ان کے ساتھ جا جا کر، چاہے ہمیں شرک بھی کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ خیال ہے اس بات کا کہ کہیں اگر ہم ان کی ساتھ ان کی کرسمس کی سیلیبریشن میں یا ان کو وش کرنے میں شریک نہ ہوئے تو ان کا دل دکھ جائے گا، اور وہ ہمیں کیسے ہمارے بارے میں برا سوچیں گے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بہت دین پر شاید کوئی اس کا پر دھبا لگ جائے گا۔ تو جو ہے وہ اس میں کیا، یعنی ہم کیا ہیں، ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں، آئدر دس سائڈ اور دیٹ سائڈ، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، یا تو یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کو ہم نے اپنے پانی کے برتن میں ان کو پانی بھی نہیں دینا، عرف اللہ یہ ہماری جو آئی تھی کام والی، وہ تو ہم تو خیر جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ورڈ ہی بہت برا ہے نا، یعنی یہ تو چونکہ عیسائی ہے تو جسے ہم کیا کہتے ہیں، چوڑا آپ لوگوں کے لیے اب یہ چلے کہہ ہی دیا میں نے، تو یہ ہماری تم نے اس کو کیوں بیٹا پلیٹ میں کھانا دیا جس میں میں تم لوگوں کو دیتی ہوں، اب چلو اس کو پلیٹ کو ایسے کرو 7 دفعہ دھو، اللہ رحم کرے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی اللہ ہی رحم کرے، ایسی نجس مخلوق ہے کہ اس کے بعد 7 دفعہ دھونا پڑ رہا ہے۔ تو ہمارا یا تو یہ رویہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہاتھ نہیں لگانا، اچھوت ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یا پھر یہ کہ ہمیں اتنی فکر ہے ان کی اور ان کے دل کے اور ان کے خیالات اور جذبات اور احساسات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مل کے ہیلووین نہ منائی، اگر ہم نے ان کو برتھڈیز نہ وش کی، اگر ہم ان کے ساتھ نیو ایئر سیلیبریشن کا حصہ نہ بنے، تو پھر یہ بہت آکورڈ فیل کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم تو شاید ان کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ مدیحہ بتانے لگی تھی اس کے بارے میں۔ جیسے ہم یہاں رہتے ہیں اور ہماری کلیگس بھی ہیں نان مسلم، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز ہمارے لیے منع ہے ہمارے لیے وہ تو ہم نہیں فالو کریں، لیکن اگر ہم اخلاق بھی نہیں دکھائیں گے تو ہمیں تو اپنے دین کو ایز اے رول ماڈل ہم ہی پریزنٹر ہیں نا۔ تو کہتے نا کہ ایک کمیونٹی میں اگر بہت سارے ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں اور ایک پاکستانی ہے، ایک ہی پاکستانی ہے یا کوئی انڈین ہے، تو وہ جس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھے آپ پوری ایک نیشن کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کے ساتھ اخلاق دکھایا، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن obviously ہم وہ چیزیں تو اڈاپٹ نہیں کر سکتے نا جو کیا کہتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے ان چیزوں کا ریلیجیسلی، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں تو
ہم اپنے دین کو تو تھوڑا بہت تو ریپرزینٹ کریں نا، کہ ہاں نہیں ہمارا اخلاق ایسا نہیں کہ ہم آپ کو دھکار رہے ہیں یا آپ کو بلی کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہوں ہم اچھے سے مل رہے ہیں جتنا ہم ایک لمٹ میں رہ کے اپنا کر سکتے ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ ہیں. کہنا چاہتا ہے اس پر؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر مدیحہ. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہے کہنے کی؟ اصول اپنا دین اور ایمان، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ انٹریکشن جو ہے وہ آپ غیر مسلموں کو تو چھوڑ کر اگر مسلمانوں کے ساتھ بھی کسی انٹریکشن میں آپ کو اپنا ایمان پر اگر آپ کا ایمان ہٹ ہو رہا ہے نا، تو وہ انٹریکشن وہیں رک جائے گا. ہیرا بھی کچھ کہنا چاہ رہی. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سورہ کافرون جو ہے وہ تو بیسڈ ہی اسی چیز پہ ہے نا. ہوں تو بالکل وہی چیز ہے کہ ہم ان کا حصہ بن نہیں سکتے، یہ ہمارا حصہ بن نہیں سکتے، اور اگر ہم ان کا حصہ بن جاتے ہیں یا بالکل ہی ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. بالکل، یعنی کہ ہم اپنا طریقہ زندگی کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن اسی طریقہ زندگی کو فالو کرتے ہوئے جتنی بھی کرٹیسی ہے جو ایک دوسرے انسان کی طرف ایکسٹینڈ کی جانی چاہیے وہ ہم سب کریں گے. پھر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاس سے دیکھتے ہیں تو آپ نے دفاعی معاہدے بھی کیے، آپ نے معاشی معاہدے بھی کیے. تو جہاں پر جو ہے وہ آپ کی لائک جیسے آپ کہتے ہو کہ حکومت کے لیول پر اگر آپ معاہدہ کرتے ہو، خاص طور پر وہ نان مسلم قومیں جو آپ کے ساتھ جنگ میں انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوز ہو آر ناٹ ایٹ وار ود یو، تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی اگر آپ کر لیتے ہیں جس سے دونوں کا بھلا ہو رہا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کے ہمسائے ہیں، آپ ان کو اپنا فوڈ آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ان کو اچھا اخلاق دکھا رہے ہیں، ان کے لیے اگر آپ ان کے فرنٹ یارڈ پہ کوئی چیز ہے آپ نے اٹھا کر پیچھے کر دی، تو یہ ساری اخلاقیات جو ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں، وہ ہم دکھائیں گے بالکل. لیکن جہاں پر آ جائے گی بات ایمان کی، اسی لیے جو ولی کا رشتہ ہوتا ہے، اولیاء کہا گیا ہے نا، اولیاء نہ بناؤ، یعنی یہ کہ ایک وہ جو دل کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے نا، جس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی یہ حالت آ جانا، کسی کے لیے یعنی دل میں یہ جگہ ہو جانا کہ آپ اپنے اصول کمپرومائز کر دو اس کے لیے، یہ والا رشتہ ان کے ساتھ نہیں بنانا. اور پھر خاص طور پہ اگر ہم مدینے کے سینیریو میں دیکھیں تو وہاں بہت زیادہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ دل کا رشتہ بنانے کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ اپنے راز شیئر کریں گے، آپ کے دل میں جو پلاننگ آ رہی ہے، جو بات ہے، وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل معاہدے کیے، معاشرت میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے بھی تھا وہ ان کو جہاں پر بھی، جیسے ایک دفعہ قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینے سے وہ مکے سامان بھیجا، یہ سامان خردونوش بھیجا. حالانکہ انہوں نے کس طرح سے کیا کیا سلوک کیا تھا مکی زندگی میں، ایون ہجرت کے وقت پہ بھی. ٹھیک ہے، لیکن یا جیسے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ رسپیکٹ تو ہے نا. جب صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک رسپیکٹ تو ہے، ایک ہیومن بینگ کی رسپیکٹ تو ہم نے دینی ہے نا ہیومن بینگ کو. تو وہ سب اپنی جگہ ویلڈ ہے، لیکن یہ کہ دل کا رشتہ، کیا اب آپ جو ہے وہ جو کوئی پلاننگ ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے، آگے اسلامی ریاست کے حوالے سے، وہ جا کر آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، میرے تو اس کے ساتھ بہت پرانے خاندانی مراسم رہے ہیں، اب آپ تو مسلمان ہو گئے، وہ یہودی ہے یا وہ ابھی تک کافر ہے یا مشرک ہے، آپ جا کر اس کو بتا رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے بہت اخلاص مخلص اسی رشتے اسی تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اس طرح سے مخلص نہیں نہ رہا. تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک مومن کے لیے رشتے کی جو بنیاد ہے نا، کہ یہ میرا خون کا رشتہ ہے یا یہ میرا محبت، اس سے بھی پہلے ایمان کا رشتہ آتا ہے. ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو رشتہ ہے نا، وہ ایمان کا رشتہ ہے. اور آپ خود بھی دیکھیں گے آٹومیٹیکلی وہ دل بہت جلدی کنیکٹ ہوتے ہیں جو دونوں ایمان کی سیم فریکوینسی پہ ہوتے ہیں. جس کو خود اللہ سے، اللہ کی کتاب سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ایسے لوگوں سے بہت جلدی کنیکٹ ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ ایک ہی لیول پر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جس کا اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے، وہ کہے گا کیا بور کر رہے ہیں مجھے، اور مطلب یہ کیا، اور نصیحت اور واعظ اور یہ سب شروع ہو گیا. حالانکہ آپ اپنی طرف سے کوئی بہت اپنی محبت بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ نے کوئی ایک نئی ایمان کی مٹھاس ڈسکور کی ہوتی ہے. تو یہ دل کے جو تعلق ہے نا، اس میں سب سے پہلا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ تعلق، وہ ہے ایمان کا تعلق. تو رشتہ بنے گا دل کا رشتہ ایمان سے. ایمان نہیں ہے تو آپ اپنی اخلاقیات تو ڈیفینیٹلی پریزرو کریں گے، شو کریں گے، سب ہے، ہیلپ آؤٹ کریں گے جو بھی ہے، لیکن یہ کہ اور ایون معاملات بھی کر سکتے ہیں،
ٹھیک، کھا پی بھی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پرابلم جو ہے وہ یہ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ پھر دل کا رشتہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ ولی یا وہ آپ کے ہیلپر نہیں ہوں گے اس طرح سے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ تم نے ولایت کا رشتہ اگر کر لیا تو پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ تم تو ان کو اپنا مددگار مان رہے ہو، ان کی طرف لک فارورڈ کرتے ہو، کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہاں مدینے میں یہ سوچا کہ ہم اپنی فلاں وقت پہ اگر ایک طرف مشرکین ہیں دوسری طرف یہودی ہیں تو چلو جن کے پاس زیادہ پاور ہے ہم ان کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے دین کے کچھ پرنسپلس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اب اس وقت جنگ کا وقت ہے، بہت نازک وقت ہے، ہمارے پاس تو اتنا سامان نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، آرمی بھی اتنی بڑی نہیں ہے، تو چلو یوں کرتے ہیں تھوڑا سا ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، فی الحال یہودیوں کی بات مان لیتے ہیں کچھ ایک اس طرح کی جو کہ قرآن کے اگینسٹ آ رہی ہے، تاکہ یہ ہماری ہیلپ کریں مشرکین مکہ کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، ایون ورس آج تو کیا کرتے ہیں اسلامک کنٹری ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیلپ لیتے ہیں کافروں سے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کی لابی میں کو جوائن کیے ہوئے ہے، کوئی جو ہے وہ چائنا رشیا کی لابی کو جوائن کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بچائیں گے جب اگر ہماری کسی اور کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی، ہمارے افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں تو ان سے مدد ملے گی نا، تو یہ ہیں وہ میٹرز، اسی لیے اب اگر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے کریکولم میں فلاں فلاں چینجز لے کر آئیں، آپ جو ہے وہ ہوموسیکشوالٹی کو لیگلائز کریں، آپ جو ہے وہ یہ اتنی جہاد کی بات مت کیا کریں، ہمیں اچھی نہیں لگتی بالکل بھی، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمیں اپنے ان آقاؤں کی بات کے اوپر تھوڑا بہت کمپرومائز تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اگر پھر ہم پر مشکل کا وقت آئے گا تو ہمارا ان کے علاوہ کون ولی ہوگا، تو پھر جو طاغوت کو فالو کرے گا تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، پھر اس کا ولی اللہ تو نہیں ہوگا، اللہ ولی الذین آمنو، اللہ اس کا ولی بنتا ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، اور اللہ پر ایمان اسے پچھلی آیت میں کیا ہے کہ وہ پہلے طاغوت کا کفر کرتا ہے پھر اللہ پر ایمان ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ طاغوت کے ساتھ دوستی بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ طاغوت سے بھی فائدے اٹھا لیں ہم اپنے، اور اوپر سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اللہ اللہ بھی لگائی ہوئی ہے، تو یہ والے دھوکے اللہ کو تو ڈیفینیٹلی کوئی نہیں دے سکتا، طاغوت تو پھر چلے آپ دھوکے میں ڈال سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بہت جو ہے وہ غم گسار ہیں اور ہم آپ کے بہت قریب ہیں اور آپ ہی ہمارے سب سے بڑے دوست اور آپ ہی ہمارے سب سے بڑے جو ہے وہ پناہ گزین ہیں، وہ تو ہم ان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، ہاں لیکن یہ کہ اگر کوئی سچویشن ایسی ہے کہ شر کی وجہ سے اگر بچنا چاہیں، جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل آتی ہے اس کے اندر حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم ان کی فیملی کی، ٹھیک ہے، تو حضرت یاسر جو ہیں وہ بھی ٹارچر برداشت کرتے کرتے شہید ہو گئے، حضرت سمیہ تو خیر پہلی شہید تھیں، اللہ کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور جو حضرت یاسر تھے حضرت عمار تھے ان کے بیٹے، وہ نہیں برداشت کر سکے، اور پھر وہ جو بھی کلمہ کفر جو ابو جہل کہلوانا چاہتا تھا وہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا، لیکن وہ پھر بعد میں اتنے بے چین ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک مجھے یہاں سے اللہ کے نبی نہیں آ کر یہاں سے آزاد کریں گے میں یہیں پر اپنی جان دے دوں گا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی اللہ نے یہ رعایت دی ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے دل کے اندر کس کا ایمان کتنا ہے، لیکن میں اور آپ اس کو عذر نہیں بنا سکتے، ہمیں کوئی ایسا شر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں پلیز کرنے کے لیے پیچھے چلے جاتے ہیں ان کے قدموں میں، ٹھیک ہے، وہ شر کی سچویشن تھی کہ جس کے اندر وہ انہیں اب سلاخیں گرم کر کر کے ان کو لگائی جا رہی ہیں، کھال بھی جل گئی ہے، چربی بھی جل گئی، اب اس کے بعد ان کی بس ہو گئی ہے، ایک پوائنٹ آیا نہیں ان سے وہ ہو سکا تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد پھر تقویٰ اتنا غالب آ گیا، تو اس صورتحال میں جو ہے وہ یہ چیز جائز ہے کہ ہاں کوئی اگر ایسا شر ہے جسے اپنے بچانا چاہتے ہو، جیسا کہ اس میں جو ہے وہ صحیح بخاری کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکرا دیتے ہیں لیکن ہمارے دل انہیں لعنت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ منافقین ہیں، ان کی حرکتیں ان کے شر کافی واضح ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آ کر ہمارے ساتھ مساجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بہرحال ہم ان کو ایک سوشلی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور کہیں یہ ڈویژن جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے دین کو اس سٹیج پر، تو ہم ان کو جو ہے وہ ٹالریٹ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو امام حسن بصری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں کہ کفار کے شر سے بچاؤ کی یہ جو صورت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت پہلے رکھا ہے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ واقعی یہ کہ کوئی کافروں سے ایسا شر ہو جو کہ جان لیوا ہے، اسی صورت میں یہ چیز الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ ڈیسائیڈ کرتے رہیں، کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی تم یہاں کر رہے ہو بہرحال جانا تم نے اللہ ہی کی طرف واپس ہے. ٹھیک ہے، آئے نمبر 29-30 کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی کوئی اتنی زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی انشاءاللہ ڈیٹیل، کیونکہ ہم اس کی سورہ بقرہ میں آلریڈی کر کے آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بعد اعوذ باللہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تودوا لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. آپ کہہ دیجئے، اب ایک اور پیغام ہے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو، کہ اگر وہ بات یعنی تم جو کچھ بھی اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا یہ کہ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو ماں ہے یہ تمام لیونگ نان لیونگ ایوری تھنگ کو، یہ جو ہر شے کو کور کرتا ہے. تو جو کچھ بھی زمین و آسمان پہ ہے، واللہ علی کل شیء قدیر. تو جب میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں ہم یہ بات دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، تو صحابہ کرام بہت زیادہ اس بات سے جو ہے وہ انہوں نے ایک بوجھ محسوس کیا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اب دلوں میں تو جو ہے وہ اس پر تو ہمیں چھوٹ مل جائے گی، لیکن اب ہم دلوں یعنی ہم جو اب ظاہری اعمال کرتے ہیں اسے تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اب دل میں اور ہمارے خیال اور سوچ میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے، وہ کوئی ایول خیال بھی ہو سکتا ہے، انسان اس پر قادر تو نہیں ہے. تو خیر بعد میں پھر تخفیف آ گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تمہاری وسعت سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر بوجھ نہیں ڈالے گا. اور پھر بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک کوئی بھی برا خیال اسے ایک بدعملی کی صورت میں اسے ایگزیبٹ نہیں کر دیا جائے گا، تب تک جو ہے وہ اس کا کوئی بھی گناہ اٹیچ نہیں ہے اس کے ساتھ. تاہم اس میں یہ ضرور ہے، جو اصل میں اس میں پوائنٹ تھا جو وہاں بھی تھا، جو ہم ڈسکشن کے بعد اس کا ہم نے لبے لباب نکالا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے بارے میں بہت مائنڈفل ہونا چاہیے کہ میں اور آپ جو ہماری سیلف ٹاک ہے، جو کچھ ہم سوچتے ہیں اپنے اندر، سیلف ٹاک ہی ہوتی ہے نا، یہ نیگیٹو ہے کہ پازیٹیو ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری وہ باتیں جو ہمارے اندر ہیں ہم انہیں کر گزریں، لیکن الٹیمیٹلی ہمارا عمل جو ہے نا، جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ دن جیسے ہوتا ہے، آپ نے شاید یہ دیکھا ہو فینومینا کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں ملے گا یا ملے گی تو میں اس کو یوں کہوں گا یا یوں کہوں گی، کیونکہ اس نے میرا فلاں ٹائم پر یوں دل دکھایا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ خود ہی سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ میں ایسے کہوں، پر ہوتا کیا، چونکہ آپ بار بار وہ سینیریو سوچتے ہیں اپنے اندر، اور آپ یو اینڈ اپ سیئنگ دیٹ تھنگ ان پریکٹیکلٹی، وہ یہی آپ کی حقیقت یہی بن جاتی ہے، عمل میں وہ چیز ظاہر ہو کر رہ جاتی ہے. تو اسی لیے بیسیکلی آپ کو جو آیت جب اس طرح سے آتی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سوچ پر پکڑ کریں گے. ہاں، نیتیں کیا ہیں اعمال کی، وہ بھی ڈیفینیٹلی ہماری سوچ کا حصہ ہوتی ہیں، اس پر تو ہوگی، اس پر تو بیس کرتا ہے ہمارا عمل. اور اس کے علاوہ ہماری سیلف ٹاک کیا ہے، اس سیلف ٹاک کے بارے میں ہمیں مائنڈفل رہنا چاہیے، پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. کیونکہ اگر وہ نیگیٹو ہے تو پھر ایک دن کیا ہوگا کہ ہمارا عمل جو ہے وہ وہی ہوگا جو ہم سوچتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ اسی میں ٹرانسلیٹ ہوگا. تو وہ اگر نیگیٹو ہوگا تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ اس کو ہم سورہ بقرہ کی ضمن میں پہلے بھی بہت تفصیل سے کر کے آ چکے ہیں. تو کیا ہوگا پھر جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز اسیس کریں گے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو جس دن وہ دن آئے گا کہ انسان دیکھے گا اپنا اچھا عمل اور برا عمل، تو وہ کیا خواہش کرے گا اس دن کہ کاش میرے اور میرا جو نامہ اعمال ہے یا یہ جو میزان ہے اس کے درمیان تو کائناتوں کا فاصلہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو اور بھی مختلف الفاظ میں، کہ جب جو ہے وہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ،
کہے گا کاش میری کم بختی کیوں مجھے دیا گیا یہ، ولم ادری ماں حسابیہ، میں نے تو کبھی ادراک ہی نہیں کیا تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اللہ کرتا کہ کاش وہ جو موت آئی تھی وہی ایک فائنل مرحلہ ہوتا۔ یہ جو سارا اب میں نظام دیکھ رہا ہوں، جس سے منہ موڑ کر میں نے زندگی گزاری، یہ کیوں آ گیا میری آنکھوں کے سامنے؟ کیونکہ اب جو نامہ اعمال اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، تو اب اس کو تو پتا ہے کہ جگہ جگہ ریڈ مارکس لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ریڈ مارکس لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ جیسے خود طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے، ہر صفحے پر 5-6 غلطی ہیں، ہر صفحے پر 10-12 غلطی ہیں، تو پتہ ہے اب کیا نتیجہ ہے، فیل ہی ہوں گے اور کیا ہوگا۔ تو جب وہ نامہ عمل جیسے ہی وہ کتاب دے دی جائے گی، جیسے ہمیں پیپر ملتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایون کبھی کبھار ٹوٹل نہیں بھی ٹیچر نے کیا ہوتا تھا، ہر سوال کے انڈیویجول نمبر لگے ہوتے تھے، ریڈ مارک سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب کیا انجام ہونے والا ہے ہمارا۔ تو اسی طرح جب کتاب دے دی جائے گی ہاتھ میں، تو کیا کہا جائے گا؟ لو آج اپنے اعمال خود پڑھو، آج تم خود ہی کافی اس کو پڑھنے کے لیے۔ ایک ایسا دستاویزی ثبوت تمہارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، اور بہت ایویڈنٹ ہے، اب اس کو یہ کسی کو اور کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سارے تمہارے اپنے ہی اعمال ہے، یہ تو تم آج خود پڑھ کے سنا سکتے ہو۔ تو ہر وہ چیز جو ہمارے دماغ سے کیونکہ ہم بالکل ایک مائنڈ لیس اور ہیڈ لیس زندگی گزارتے ہیں نا، خاص طور پر اپنے ایکشنز کو لے کر، ہم اپنی دن رات کی روٹین میں اتنے روبوٹک ہو جاتے ہیں، اتنے آٹو موڈ پر ہوتے ہیں کہ ایون بہت سارے دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی رات کو بھی اپنا احتساب نہیں کرتے کہ آج میں نے جو اعمال کیے وہ کیسے تھے، کیونکہ ہم اتنے تھکے ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن پر اگلے دن کا کام ہوتا ہے، بس ہمیں اگلا دن شروع کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے، اور پھر اسے اگلے دن بھی بس یہ کرنا ہے، اور پھر اسی سائیکل سے گزرتے گزرتے ہم ایک دن قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے انسانوں میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ہم ابھی سے ہی جو ہے وہ اس غفلت کی اس سے کیفیت سے نکل آئیں، کیونکہ الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوگا کہ وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ یہ کتاب مجھے دی نہ جاتی، یہ حساب کتاب ہوتا ہی نہ، یہ مجھ سے اتنی دور ہوتی یہ میرا نامہ اعمال کہ مجھے نظر ہی نہ آتا۔ اور دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَا، اگر کسی سے ڈرنے کا حق ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کیا کہہ دیا گیا کہ اس دنیا میں تم جتنے بھی فیئرز ہیں جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، یا جتنی بھی خواہشات نفسانی ہیں جو کہ پیچھے گزر چکی پچھلے رکوع میں، ٹھیک ہے، یا ان کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یا کچھ فیئرز ہیں تمہیں جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہو، اور تم بالکل بھی نہیں سوچ رہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایکشنز کرتے ہوئے تم دنیا کا کچھ نہ کچھ فائدہ کما رہے ہو، اور تم یہاں دنیا کی نظر میں ایک سکسیسفل انسان بن گئے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ ڈرنے کا حق اگر کسی ذات سے ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں اگر تمہاری بدعمالی کے نتیجے میں تمہاری پروویژنز بڑھ رہی ہیں، تمہارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور وہ ایسی ذات ہے جو ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بندوں کے ساتھ بہت رؤوف ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو نشانی بھیجی گئی ہے قرآن، اور اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کی یہ ایک بہت صفت ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ قرآن بھی ایٹ دا سیم ٹائم ڈراتا بھی ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کا حق اگر ہے تو وہ صرف مجھ سے ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ زندگی گزارو گے، تم اپنی کمی کجی، اپنی انسانی نفسانی کمزوری کی وجہ سے گناہ تو پھر بھی کرو گے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ میں ایٹ دا سیم ٹائم غفور الرحیم بھی ہوں، رعوف بھی ہوں، میں اپنے بندوں کو ہمیشہ ایکسیپٹ کر لیتا ہوں واپس، جب بھی وہ توبہ کرتے ہیں، جب بھی وہ میری طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کسی کمزوری کے وقت پہ، کسی نفسانی کمزوری کے جذبے سے مغلوب ہو کر اگر وہ عمل کیا ہے، اور وہ اس کے بعد پچھتائے اور وہ میری طرف آئے، تو میں ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ یعنی ڈرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ سے دور چلا جائے۔ ڈرانے کا یعنی دونوں جذبات جو ہیں وہ ایک بیلنس میں پلے کریں، تاکہ جو اس بات کا خیال رہے اللہ کی ذات کی معرفت کی بنا پر کہ ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن بہرحال انسان ہونے کی وجہ سے ہم سے گناہ تو ہوں گے، تو پھر ہمیں مایوس بھی نہیں ہو جانا، اور اسی ذات کی طرف ہی واپس پلٹنا ہے، رجوع اللہ، توبہ اللہ،
اسی کی طرف جانا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ بار بار اپنے کنیکشن کو جو ہے وہ ریویو کرنا ہے، ریفریش کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ ہم اس سے مغفرت ارن کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔